बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम चैनल जश्न आज़ादी पाकिस्तान स्पेशल में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल ज़रार खलिश। उम्मीद है दोस्तों आप सबके मिजाज बख़ैर होंगे। हम हमेशा से एक बात जानते हैं कि पाकिस्तान में 3 त्यौहार जो हैं वो बड़े जोश व खरोश से मिली जज्बे के साथ अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाए जाते हैं। इसमें से ज़ाहिर है ईद उल फ़ितर है, ईद उल अज़हा है और जश्न आज़ादी यौम आज़ादी पाकिस्तान का दिन जो है वो भी उतनी ही जोश व खरोश से मनाया जाता है। हमने भी कोशिश की इस्लाम चैनल स्पेशल से कि आज इस दिन को उसी तरह मनाने की एक सही और एक काविश की जाए, जैसे कि हम कोशिश हमेशा करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए भी, यहाँ भी हम यही कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे प्रोग्राम तरतीब दें। तो आज इस खुसूसी दिन के मौके पर, आज 14 अगस्त का दिन है और 75वां यौम आज़ादी हम मना रहे हैं, तो इसी के मुनासबत से हमने भी प्रोग्राम तय किया है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमारे दिलों में बसता है। हम दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में जाएं, किसी भी मुल्क में रहें, कहीं भी रहें, पाकिस्तान हमारे साथ धड़कता है। पाकिस्तान हमारे दिल में इस तरह बसा हुआ है कि हम उसके साथ साथ चलते हैं। हम कहीं रात बसर करें दुनिया के किसी मुल्क में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, हांगकांग में, सिंगापुर में, दुबई में, कहीं भी बसर करें, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो हमें एक ही ख्याल आ रहा होता है कि काश हम पाकिस्तान में होते तो ये सुबह कैसी होती। इसकी वजह यह है कि हम अपने उस तहज़ीब से, उस कल्चर से, उस रिवायत से इस तरह जुड़े हुए हैं कि हम उससे अलग नहीं हो सकते। हमें अलग होना भी नहीं चाहिए। हम सब कोशिश करते हैं कि अपनी ज़बान को, अपने दीन को, अपने मज़हब को, अपनी तहज़ीब को अपने साथ रखें। न सिर्फ साथ रखें बल्कि अपनी आइंदा आने वाली नस्ल तक भी उसको पहुँचाएँ। और क्यों ना पहुँचाएँ, क्यों हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को बनाया था, इस बात को बताना हमारे आइंदा आने वाली नस्लों के लिए किस कदर ज़रूरी है, इसको हमें ज़रूर अपने अपने जो है मतमए नज़र रखना होता है, हमें बताना होता है अपने लोगों को। हमारी भी कोशिश यही है कि आज जो इस खूबसूरत एक गुलदस्ता है पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों का, वो हमने भी यहाँ इस्लाम चैनल उर्दू पे कोशिश की कि आज उसको में से कुछ फूलों को हम भी यहाँ लेकर आएँ, कुछ गुफ्तगू करें, कोई बात करें। इसी सिलसिले की कड़ी है। आज हमारे कुछ मेहमान मौजूद हैं। एक साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हमें हमारे माजी से जोड़ते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में कैसे कैसे लोग थे, कैसी कैसी हस्तियां थीं और कैसे कैसे जो नुमायाँ उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं, कैसी कैसी हस्तियां हमारे दरमियान रहकर हमारे साथ अपना वक्त गुजार कर चली गईं और उन हस्तियों को बड़ा बनने में कितना वक्त लगा, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे और कैसे उन्होंने कोशिश की कि हमारे इस मुल्क में अपना किरदार अदा कर सके इसकी तरक्की में। उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त किताब आई मेरे शहर के लोग, और उस किताब ने न सिर्फ धूम मचाई बल्कि उनकी मुख्तलिफ़ जो फ़ेसबुक पे भी तहरीरें आती रहती हैं वो इसी हवाले से होती हैं। मुल्क की अच्छाइयाँ, पॉजिटिव चीज़ें जो हैं बयान होती हैं, तहज़ीबों के हवाले से मुख्तलिफ़ जो इक़दामात हुए, जो चीज़ें उन्होंने अपने तौर पे ऑब्ज़र्व की, उसको बयान करते हैं। मेरे पहले मेहमान दुबई से तशरीफ़ लाए हैं, आज हमारे पहले इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब शकूर पठान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। दोस्तों हमारे दरमियान एक ऐसी हस्ती भी मौजूद है कि जिनके बारे में आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आवाज़ की दुनिया के दोस्त जितने हैं वो सब इनसे वाकिफ़ हैं और आवाज़ की दुनिया के बादशाह इसलिए भी हैं कि रेडियो से मुंसलिक हैं 40 बरस से। इस्लाम चैनल पर आप इनको देखते रहते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आते हैं। बहुत हसीन इनकी भी यादें हैं जश्न आज़ादी के हवाले से भी, यौम आज़ादी के हवाले से भी, इसलिए कि इन्होंने भी दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों का सफ़र किया है, मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में रहे हैं, वहाँ तकारीब का भी एहतमाम किया है। जनाब आबिद अली बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब? ठीक ठाक है? खैरियत से? तमाम देखने और सुनने वालों को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद मेरी तरफ से और तमाम साथियों की तरफ से। बहुत शुक्रिया। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है केनिया से तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कोशिश की है कि मुख्तलिफ़ दुनिया के ख़ित्तों से दोस्तों को यहाँ जमा किया जाए, उनसे गुफ्तगू की जाए, उनके तजुर्बात सुने जाएँ, उनकी रोशनी उस बात पर डाली जाए, इस बात पे कि वो उन्होंने किस तरह वहाँ जश्न आज़ादी मनाते थे। केनिया से तशरीफ़ लाए मोहम्मद आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब? ठीक है, खैरियत से? करम है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ हमें मौका दिया शरीफ। बहुत शुक्रिया, बहुत आप सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इस खूबसूरत महफ़िल को आप सब ने सजाया है। अब भाई आपसे बात करते हैं, आपने मुख्तलिफ़ दुनिया के ख़ित्तों में
آپ رہے ہیں، آپ نے جشن آزادی بھی منایا، آپ نے تقاریب کا اہتمام بھی کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں جیسے ایک ترنگ سی آ جاتی ہے، جیسے ہم جشن آزادی کا نام سنتے ہیں، ایک ہمارے اندر ایک کیفیت ہی مختلف ہوتی ہے، ہم بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم نکلیں باہر جائیں، ہم تو بائک بھی چلائیں، اسکوٹر پہ گھومیں، جھنڈے لہرائیں، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسی ترنگ کی کیا وجہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے یہ کیفیت اور یہ جذبہ جو ہے یہ ہم لوگوں کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے. ہم اپنے بچپن سے جب سے ہم پیدا ہوئے تھے اور پلے بڑھے پاکستان میں، ہم نے جو دیکھا، اپنے بزرگوں سے سنا کس طریقے سے آزادی کی جد و جہد ہوئی. ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے اتفاق سے ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ جنہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا تھا. اب تو وہ لوگ نہیں ملتے، نایاب کیا بلکہ اب تو وہ نسل ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو ان لوگوں سے ملے، ان کو دیکھا، ان کی باتیں سنی، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات ہم نے سنے. تو ایک ترنگ، ایک امنگ دل کے اندر رہتی تھی کہ یہ وہ وطن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی قربانیوں اور اتنی جد و جہد کے بعد دیا ہے. تو اس سے ایک محبت ہر شخص کو ہوتی ہے، اور ہمیں بھی ہوئی اور زیادہ ہوئی. وہ پھر اس زمانے میں اسکول میں ہی جشن آزادی کا پروگرام ہوا کرتا تھا. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ میری پہلی پبلک اپیرنس جو تھی وہ اسکول میں یوم آزادی کے پروگرام میں، جشن آزادی کا پروگرام تھا، اس میں ہوئی تھی. میں غالباً اس وقت تیسری جماعت میں پڑھتا تھا. تو ہم نے قومی ترانہ جو چند بچوں نے پڑھا تھا، 3 یا 4 جو منتخب ہوئے تھے، ان میں ایک میں بھی تھا. تو صرف وہ ترانہ پڑھنے پر ہمیں کوئی انعامات سے نوازا گیا. اور جو صاحب اس میں، مجھے آج بھی یاد ہے، صدارت کر رہے تھے، ان کا پورا نام تو نہیں، ان کا تخلص خنجر تھا. خنجر؟ جی، بہت اچھے شاعر تھے، میرے والد کے دوستوں میں بھی تھے، تو میں ویسے بھی ان کو پہچانتا تھا. تو انہوں نے صدارت کی تھی. اور یہی ہوتا تھا کہ پھر ہم اسکول سے جاتے تھے ہاتھوں میں جھنڈیاں لیے ہوئے، اور محلے میں اس کو سجانا اور بنانا، اور پھر ترانے گانا، قومی ترانے گانا، اس طریقے کی چیزیں ہوا کرتی تھیں. تو وہی چیز لے کر آگے بڑھے. پھر مجھے یاد ہے کہ جب ہم سیکنڈری اسکول میں تھے تو اس کا یوم آزادی کا خاص پروگرام ہوتا تھا کراچی میں. اس وقت یاد ہے ریلوے اسٹیڈیم ایک ہوا کرتا تھا، میکلوڈ روڈ جو چندری کا روڈ ہے اس پہ، سٹی ریلوے اسٹیشن کے سامنے. تو وہاں کراچی بھر کے تمام اسکولوں سے طلباء اور طالبات کو بلایا گیا تھا جنہوں نے وہاں پر پریڈ کی تھی، کچھ پی کی چیزیں، ورزشیں اور مختلف کرتب دکھائے تھے. اور اس وقت جو صدر مملکت تھے محمد ایوب خان صاحب، وہ اس میں مہمان خصوصی تھے. تو اس قسم کی چیزیں کہ جب بچوں کے بیچ میں صدر پاکستان موجود ہو تو آپ سوچیے کہ پھر بچوں کا جذبہ اور کیا ہو جاتا ہے اور کیسے کیا ہو جاتا ہے. تو وہ ساری چیزیں، تو ایک چیز جو ہے شروع سے چلی، ہمارے ساتھ ساتھ چلی. پھر ہم جہاں ہم گئے، پاکستان میں رہے تو وہ تو کرتے ہی رہے، لیکن پھر اس کے بعد میں کینیا میں رہا، وہاں پر ہم نے کس طریقے سے یوم پاکستان اور یوم آزادی منایا. پھر ہانگ کانگ میں مناتے رہے، اب یہاں منا رہے ہیں. تو ابھی گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ. اچھا، اس کی تفصیلات تو ہم آپ سے لیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک جنرل پرسیپشن لوگوں کا آ جائے، اس پر بات کر لیں. ہمارے ساتھ شکور بھائی بھی موجود ہے. شکور بھائی، جیسے ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں، آپ کی تحریروں میں ہمیں وہ نمایاں نظر آتا ہے، بہت بڑے بڑے لوگوں سے کے بارے میں آپ نے اپنی جو ہے تحریریں آپ کی ہمیں نظر آئیں، آپ نے بہت اچھے ان کے بارے میں لکھا. تو آپ کو بھی اپنے بچپن میں کیا اس قسم کی تقاریب اٹینڈ کرنا آپ کو بھی ضرور ہوا ہوگا، آپ کو بھی موقع ملا ہوگا، لیکن کیا کسی بڑے مقرر کو، کسی کو آپ نے سنا بھی کسی جشن آزادی کے موقع پر؟ پہلے تو آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس عظیم دن کے موقع پر یاد کیا یہاں پہ کچھ کہنے کے لیے. دیکھیں، جو آپ نے بات کی، اس سے پہلے میں ذرا عابد صاحب کی بات سے بات آگے بڑھاتا ہوں جی، کہ ہم اصل میں وہ نسل ہیں جو ایک رابطہ ہے بیچ میں، جو پاکستان جنہوں نے قائم کیا تھا ان کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، اور اب ہم آخری نسل ہیں جو ہمیں آنے والی نسل جو دیکھ رہی ہے، جنہوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ پاکستان کی تاریخ میں حصہ لیا، وہ ہمارے سامنے چلتے پھرتے نظر آتے تھے. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. اچھا، میں اپنا بتاؤں کہ ہم جب میرے والدین پاکستان آئے تھے ہجرت کر کے انڈیا سے، اور ہمارے دادا جو تھے بہت ہی جذباتی قسم کے کارکن تھے مسلم لیگ کے. وہ مسلم لیگ میں نیشنل گارڈ ہوتی تھی جو جلسوں وغیرہ کا انتظام کرتی تھی، نظم و ضبط کا. وہ تو اس میں وہ نیشنل گارڈ کے سالار تھے. تو انہوں نے پاکستان جب بنا، ہندوستان میں یہ بمبئی میں رہتے تھے، بمبئی کے مضافات میں، تو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، دکان تھی کہ ان کی، انہوں نے اس کو تالا لگایا، گھر کو بند کیا، اپنی بیوی بچوں کو
اور ہماری والدہ جو تھی ان کی بہو ان کو ان سب کو لے کے پاکستان چلے آئے. تو رشتہ داروں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, وہاں کیا رکھا ہے. جی. لیکن بس ان کے نظر میں ایک تھا کہ پاکستان میں ہمارا مستقبل وہیں پر ہے. تو یہاں آ گئے تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا یہاں پہ, جو میں اپنے بزرگوں سے سنتا ہوں. میں نے تو نہیں دیکھا, میرے دادا کا انتقال میری پیدائش سے کچھ مہینے پہلے ہو گیا تھا. تو گھر میں ہمارے کچھ نہیں تھا, بہت برے حالوں میں تھے, لیکن بڑے قانے تھے اپنے حالات پہ, بڑے خوش تھے. ایک ہمارے گھر میں نے حال ہی میں شاید یہ لکھا بھی تھا کہیں پہ, ایک لکڑی کا صندوق تھا جو وہاں سے لے کے آئے تھے. آج کل ایسے صندوق آپ کو ملیں گے جو اینٹیک شاپ وغیرہ میں ہوتے ہیں. تو ہر 14 اگست کو باقاعدگی سے میرے والد صاحب اس کو کھلواتے تھے. اس میں ایک پرچم تھا. اچھا, اس کا رنگ اڑ چکا تھا. وہ ہلکا جیسے مہندی رنگ ہوتا ہے اس طرح کا اس کا پرچم کا رنگ تھا. جو سفید حصہ تھا اس میں جیسے وہ اکثر زنگ وغیرہ لگ جاتا ہے نا, اس طرح کے نشانات وہ پڑے ہوئے تھے اس کے اوپر, وہ نکلواتے تھے اور صبح کہتے اس کو لہراؤ. اچھا, وہ بڑے پرٹیکولر تھے اس بارے میں کہ پرچم کی پوری تعظیم کی جائے. تو مغرب کے وقت پھر ان کا حکم ہوتا تھا کہ اسے اتارو نیچے. اچھا, کہ جب سورج غروب ہو جائے تو پرچم نہیں لہرانا چاہیے. اور آج تک اب تک جب تک وہ حیات تھے وہ اس اصول میں قائم تھے. خاص پرچم تھا وہ وہاں سے؟ نہیں, پاکستان کا پرچم وہ انہوں نے جب پاکستانی قیام کے بعد لے کے رکھا. اور وہ یاد میں رکھا, مجھے یاد ہے کہ جو سرکاری پرچم کا سائز ہوتا ہے اسی سائز کا پرچم تھا وہ. اچھا, تو وہ ہمارا تعلق مطلب اس نسل سے ہے جو اپنے پرچم سے اس قدر محبت کیا کرتی تھی. کیا بات ہے. اور ہم نے جیسے بچپن میں نے جو پہلا, عابد بھائی نے تو پہلا شاید اس میں حصہ لیا, میں نے جو پہلا جلسہ دیکھا تھا وہ ہمارے اسکول میں, میرے چچا وہاں پڑھتے تھے, میں تو اسکول میں داخل بھی نہیں ہوا تھا جب. اچھا, تو پہلا جلسہ تھا یوم آزادی کا, اور اس میں وہ 2-4 نغمے تھے جو عام طور پہ پڑھے جاتے تھے. ایک تو قومی ترانہ ہوتا تھا, اور ایک یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران, اور ایک آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی. اس کے علاوہ مجھے کوئی یاد نہیں کہ بچپن میں اور کوئی نغمہ ہوگا. تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ میں چچا کے ساتھ گیا تھا, اور پہلی تقریب جو میں نے دیکھی وہ یوم آزادی کی یہ تقریب تھی. پہلا جلسہ جو زندگی میں دیکھا وہ یہ تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا عارف بھائی, جس طرح انہوں نے تذکرہ کیا کہ پہلا جلسہ یوم آزادی کا دیکھا, اچھا ہم سب کی بچپن سے کچھ اسی قسم کی یادیں ہیں. مطلب ہم بھی اپنی باتیں سوچیں تو وہ ایک 13 اگست کی رات سے ہی جشن منانا شروع ہو جاتے تھے, جھنڈیاں لگتی تھی, سجایا جاتا تھا. پھر 14 اگست کو خصوصی طور پہ پروگرامز ہوتے تھے. وہ پروگرامز ایک الگ اس کا مزہ آتا تھا, اور اس میں بڑے مختلف قسم کے پروگرام ہوتے تھے. عابد بھائی اس پہ روشنی ڈالیں گے اس کے بعد میں کہ وہ رسی بھی کھینچی جاتی تھی, اور وہ مٹکا بھی پھوڑا جاتا تھا, اور ریس بھی لگائی جاتی تھی, بہت سارے کام ہوتے تھے. تو آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا, آپ کا کیسا رہا یہ جو جشن آزادی منانے کا بچپن کا جو ایکسپیرینس تھا وہ کیسا رہا تھا؟ سر بھائی, بس بچپن کا جب ایک مہوم سا خاکہ ایک جو نظر آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ والد صاحب 14 اگست ہو یا 23 مارچ کا تو مجھے اتنا زیادہ خیال نہیں ہے, لیکن 14 اگست کا تواتر کے ساتھ وہ ان کا یہ معمول تھا کہ پاکستان آنے کے بعد وہ خود آئے تھے پاکستان, بہت ینگ ایج میں اکیلے آ گئے تھے, اور آنے کے بعد میں اس محبت میں وہ اپنے سب پورے خاندان کو چھوڑ کر آئے تھے. تو شاید ان میں محبت اسی لحاظ سے تھی کہ پاکستان کے لیے سب کچھ انہوں نے چھوڑا ہے. تو جب قائد اعظم کے مزار پر اب اس زمانے میں جو تقریبات ہوتی ہوں گی وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے, یاد نہیں کہ کیا کیا ہوتا تھا, لیکن اتنا یاد ہے کہ وہ سب اپنی انگلی پکڑی لے کر جاتے تھے. ہم لوگ قریب میں ہی رہتے تھے, وہاں جیکب لائنز کا ایریا تھا, تو وہاں سے اور وہ پھر لے کر جانا قائد اعظم کے مزار تک. تو مجھے ایک عجیب سا وہ خاکہ آج تک میرے ذہن میں ہے کہ وہ ہم لوگ پتلی گلیاں کراس کر کے اس زمانے میں وہاں شاید قائد آباد یا کچھ اس طرح سے خداداد کالونی تو ادھر تھی, وہ اس طرف بدر روڈ کی سائڈ سے جب آتے تھے. قائد اعظم کا مزار تو بنا نہیں تھا اس وقت, تو وہاں وہ اونچائی پہ ایک نظر آتا تھا ہمیں کہ بہت اونچا تھا جو ہے جگہ ہے, اور وہاں جو ہے جا کر وہ فاتحہ خوانی ہو رہی ہے اور جا کے لوگ دیکھتے تھے. تو وہ ابتدا تھی 14 اگست کی. اس کے بعد پھر یہ کہ محلے میں جو ہے وہ ہم بچے پروگرام کیا کرتے تھے. جب تک بڑے ہوئے تو آج تک وہ جھنڈیاں مجھے یاد ہیں, وہ ہرے رنگ کی اور لال رنگ کی کاغذ کی جھنڈیاں ہوتی تھیں, اور اس میں میرا خیال ہے وہ شاید چاند تارہ بنا ہوا. تو اس میں پوری رات تو نیند اس شوق میں ہی نہیں آتی تھی کہ جھنڈیاں لگا رہے ہیں, گھر میں سجا رہے ہیں. تو ایک عجیب سا جیسے عید کے لیے کوئی تیاری کر رہا ہے, وہ ہماری تیاریاں ہوا کرتی تھیں 14 اگست کے منانے کی. یہ جو ہے ہمارا پہلا 14 اگست کے ساتھ میرا جو کہتے ہیں نا سلسلہ یا رابطہ جو ہے وہ مجھے بچپن میں وہ یاد آتا ہے. وہ بڑھتا چلا گیا, پھر اس کے بعد میں تھوڑی عمر بڑھی
تو کچھ شوق ریڈیو پاکستان سے چونکہ وابستگی ہو گئی تھی تو وہاں پروگرام ضرور ہوا کرتے تھے. تو بچوں کے پروگرام ہوتے تھے تو مونی واجی اور ظفر صدیقی صاحب پروگرام کیا کرتے تھے, تو اس میں بھی جو ہے ہم جا کے شریک ہوا کرتے تھے. اتوار کا دن ہو تو خاص پروگرام ہو جاتا تھا, ورنہ 14 اگست کا دن بذات خود ایک سب سے بڑی جو ہے ایکٹیویٹی ہوتی تھی نا, ہر طرف لگے ہوئے. زمانے میں ٹیلی ویژن تو تھا نہیں, اخبار اور ریڈیو, یہ 2 چیزیں تھیں, تو اس لحاظ سے وہ بڑا ایک یادگار قسم کا جو ہے وہ ماحول ہوا کرتا تھا اس لحاظ, اس زمانے کے لحاظ سے. اور میرے خیال میں ہم بڑے خوش قسمت ہیں, بڑے خوش نصیب ہیں ہم سب بھی, ہم آپ سے ملاقات کر رہے ہیں. اور ان لوگوں نے اخبارات کے ایڈیشن نکلتے تھے جس کے اوپر قائد اعظم کی تصویر اور جھنڈا بنا ہوا, ہاتھ سے بنائی ہوئی. ایک کوئی اخلاق احمد صاحب تھے, پرنٹ, ہاں اخلاق صاحب, ظہور الاخلاق, ان کے بنائی ہوئی. اس کے اوپر جنگ اخبار کی مجھے خاص طور پر یاد ہے کہ پاکستان کا جھنڈا بنا ہوا اور قائد اعظم کا پورٹریٹ بنا ہوا. تو اس وقت تک قائد اعظم کا مزار تو نہیں بنا تھا, تو ہمارے سامنے بنا ہمیں یاد ہے. تو اچھا, مطلب ہم یہ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ یہ جشن آزادی منایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے اعتراف ہم اس بات کا کرتے ہیں کہ شاید اس طرح شاید نہیں منایا جا رہا. آج کل جوش و جذبہ بہت زیادہ ہے, دھوم دھڑکا بہت زیادہ ہے. الحمدللہ ہم کسی کے دلوں کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایمانی جذبہ بھی ویسے ہی ہے, ملی جذبہ بھی ویسے ہی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح شکر صاحب نے بھی کہا, ایک بات کہی, پوری بات ہوئی کہ ہم وہاں جاتے تھے اور اس طرح وہاں جمع ہوتے تھے, تو وہ ایک ٹریننگ ہوتی تھی, بچوں کو بھی لے کر جا رہے ہیں. آج آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہم ایسے ہی کر رہے ہیں, ہو رہا ہے ایسے ہی؟ یہ آپ تینوں سے سوال ہے, لیکن پہلے عابد بھائی جواب دیجیے. دیکھیے آج تو یہ ہے کہ ہر بچوں کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. ہاتھ میں ان کے ٹیلی فون ہے, ساری چیزیں ان کو ملتی رہتی ہیں. اس سے ان کو پتہ ہے کہ بھئی 14 اگست ہے. 14 اگست کیوں منایا جا رہا ہے شاید یہ کم کو معلوم ہو, لیکن 14 اگست ہے اور اس کو منانا ہے وہ ان کو سب کو پتہ ہے. اور اس میں یہ کہ اب چونکہ رنگ ڈھنگ سب بدل گئے ہیں, اب یہ کہ بچوں کو موٹر سائیکل چلانی ہے, ون ویلنگ کرنی ہے اور نغمے بلند آواز سے بجانے ہیں. اور تو یہ کہ ہر 14 اگست پر 23 مارچ پر نئے نئے نغمے آ جاتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر اور دوسرے ان کو بجایا جاتا ہے اور کنسرٹ ہوتے ہیں اور لوگ جمع ہوتے ہیں اسٹیڈیم کے اندر. اب انداز مختلف ہو گیا ہے. جذبہ وہ ہے یا نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں خود پاکستان. اچھا, میرا سوال اس لیے تھا, شکر بھائی سے بھی اس پہ بات کریں گے, کیونکہ آپ کی جو تحریریں ہوتی ہیں جس میں ہمیں اپنے ایک خوبصورت اور شاندار ماضی نظر آتا ہے, جس کے عظیم لوگ نظر آتے ہیں, ان کی مختلف جو تحریک تھیں وہ نظر آتی ہیں, جو انہوں نے لوگوں کو اپیل کی, لوگوں کو مختلف چیزوں کی طرف راغب کیا, وہ نظر آتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک موقع ہو سکتا ہے جب ہم اچھی طریقے سے اپنے ان بزرگوں کی یاد دہانی کرائیں جشن آزادی کے اس موقع پر؟ مطلب یہی تو موقع ہوتے ہیں جب ان چیزوں کو یاد کیا جائے. جشن آزادی ہے, 23 مارچ ہے, 6 ستمبر ہے, تو یہی مواقع ہوتے ہیں جب ہمیں اپنی پرانی جو تاریخ کے جو ہماری چند ایک عظیم دن ہیں وہ یاد آتے ہیں. لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جذبہ جو ہے وہ آج کی نسل میں شاید اتنا ہی ہو جتنا ہم میں تھا یا ہمارے سے پہلے والی نسل میں تھا, لیکن اس کو منانے کے انداز جو ہیں وہ مختلف ہو گئے ہیں. ہمارے زمانے میں ایک بڑی تہذیب کے ساتھ ہوتا تھا. اسکولوں میں ہم جاتے تھے تو وہاں پر جلسے اور تقریریں, کھیلوں کے مقابلے, سالانہ کھیلوں کے مقابلے عام طور پہ 14 اگست کو ہوتے تھے ہمارے. ہم بڑی تیاری سے جاتے تھے, اچھے نئے کپڑے پہن کے اپنی بہترین حالت میں وہاں پہنچتے تھے. اچھا, آج کل جو کیا ہو رہا ہے, جیسے عابد بھائی نے بھی کہا, ون ویلنگ وغیرہ, اور پھر اس میں جہاں رہتا ہوں کراچی میں, حسن اسکوائر پہ میرا گھر ہے, ایکسپو سینٹر کے سامنے, وہ کراچی کا مرکز ہے آج کل ایک طرح سے. وہاں ہر آدھے گھنٹے میں وہ موٹر سائیکل پہ لڑکے ہوتے ہیں, اس کا سائلنسر نکلا ہوتا ہے اور شور شرابہ ہنگامہ, اور اس میں اکثر حادثات ہوتے ہیں, کسی نہ کسی کی جان جاتی ہے, کوئی زخمی ہوتا ہے. تو ہم نے جو ہے اس جذبے کو مطلب بجائے کہ اس کی آبیاری کریں, اس کی تہذیب کریں, اس کو مطلب اس کی نشو و نما کریں, صحیح طرح سے جو ہے. نہیں, لیکن مطلب ایک سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ ہمارے یہاں پہلے پروگرامز ہوتے تھے جس میں لوگ جمع ہوتے تھے اور باقاعدہ, جیسے آپ نے کہا کہ والدین بچوں کو لے کر جاتے تھے کہیں نہ کوئی محفل, تو وہ تقریبات بھی تو ہو رہی ہوں گی نا. عارف بھائی کیا سمجھتے ہیں, ایسی تقریبات ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ ابھی ہو رہی ہیں تو ہونا چاہیے اور بہتر ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ وہ سلسلہ تو ختم نہیں ہوا, کیونکہ دیکھیے ایک چیز تو یہ تھی کہ جب پاکستان بننے کے بعد ہماری نسل نے جو چیز دیکھی ہے, خوش قسمت اس لحاظ سے ہمیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا, جنہوں نے خود پاکستان کے بنانے میں کوئی کردار ادا کیا,
اپنے سیاسی لیڈروں کے ساتھ رہے اور ساری کوششیں کی. انہوں نے دیکھا تو میرے خیال میں وہ ایک جانتے تھے کہ ایک ملک نیا بنا ہے اور کس مقصد کے لیے بنا ہے. تو اس محبت کا اندازہ جتنا انہیں تھا وہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہ ہو, اتنا ہمیں اس کی قدر بھی نہ ہو, لیکن وہ چیز جانتے تھے. تو وہ اسی لحاظ سے میرے خیال میں وہ چیز وہ ہمیں دیکھنا چاہتے تھے تو ہمیں ہر چیز بتاتے تھے. تو کیا ہم لوگ نہیں دیکھنا چاہتے ہم لوگ بھی, اب ہم لوگوں کے کیا ہوا کہ ہم لوگ جب وہ عرصہ گزرا وہاں, اس کے بعد میں شاید ہمارے جیسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کر گئے, ادھر دنیا میں پھیل گئے, ادھر ادھر ہو گئے. لیکن ابھی بھی وہاں تقریبات جو ہوتی ہیں گو کہ وہ بہت وسیع پیمانے پر ہوتی ہیں, لیکن اس میں شاید نمائش زیادہ ہو گئی ہے. جیسے ون ویلنگ ہوتی ہے, سی ویو پہ جائیں آپ تو وہاں سے آپ کو گزرنے کی جگہ نہیں ملے گی. میلے کی طرح سے ایک ہوتا ہے, وہ بالکل میلہ ہے, موج مستی ہے, سب کچھ ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک خراج تحسین پیش کرنے کا ان کا ایک انداز ہو, اور اس میں ہمارا میڈیا کا بھی خاصا رول ہے. وہ جو ہے جس طرح سے اچھا میڈیا کی بات آپ نے کی تو یہ عابد بھائی سے سوال پوچھنا. عابد بھائی دیکھیں پروگرامز ہو رہے ہیں بہت بھرپور, پورے دن پروگرامز ہوتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, سب کر رہے ہیں, ٹی وی پہ بھی پروگرامز ہو رہے ہیں, لائیو بھی ہو رہے ہیں. آپ اور کیا ایسی کچھ سجیشن ایسی آپ کے ذہن میں ہو کہ جو آپ کے بچپن میں آپ نے دیکھی اور آپ بعد میں بھی چاہتے تھے کہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے؟ کوئی ایسا پروگرام ہم کریں, کوئی ایسا سیٹ اپ ہو جہاں بچے جمع ہو. جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ وہاں حسن اسکوائر پہ میں نے پچھلی دفعہ دیکھا وہ جو وہ ایک اور جگہ ہے بڑی زبردستی حسن اسکوائر سے اس طرف لیفٹ پہ, ادھر بڑا مجمع جمع تھا, بہت لوگ آئے, بہت رش تھا, لیکن وہ چینلائز نہیں تھا, وہ بس چل رہا تھا, وہ تھوڑے گانے بجانے ہو رہے تھے, محفل ہو رہی. کوئی ایسا نا میسج ان کو جائے, کیا کیا جائے اس سلسلے میں؟ دیکھیے ہم نے جو دیکھا ہمارے زمانے میں جو اسکول میں کالجز میں جب یوم آزادی ہوتا تھا, یہ مجموعی طور پر ہوتا تھا. تقریری مقابلے ہوتے تھے, مضمون نویسی کے مقابلے ہوتے تھے, کوئز کمپٹیشنز ہوتے تھے, قومی نغمے گانے کے مقابلے ہوتے تھے. تو اس میں یہ کہ ایک مقابلے کا شوق ہوتا تھا اور سیکھنے کا بہت موقع ملتا تھا. عارف صاحب ہمارے اسکول کے زمانے سے بہت اچھے مقرر, بہت ٹاپ کے جانے پہچانے, یہ اور ان کے ساتھی تھے شفیع نقی صاحب, یہ دونوں جہاں جاتے تھے جامعہ ملیہ کا نام روشن کرتے تھے. تو یہ وہ تقریری مقابلے ہوتے تھے اور ان کے مضامین ایسے, ان کے ٹاپکس موضوعات ایسے ہوتے تھے جو آپ کو کسی نہ کسی قسم کا فائدہ پہنچاتے تھے, آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا یہ ضروری ہے, یہ ہونا خاص طور پر مجھے چونکہ میں کوئز سے تعلق رکھتا تھا تو کوئز کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے مختلف تعلیمی اداروں میں, اور ان کا موضوع ہوتا تھا تحریک پاکستان, اس سے متعلق کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے تو اس کے اندر تحریک پاکستان سے متعلق ہو رہا ہے, تو اس کے اندر آپ کو جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا, بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, قائد اعظم کے ساتھ رہے, ان کے کارکنان تھے, ان کا ذکر بھی آتا تھا. کس موقع پر کیا تحریک پیش کی گئی, کیا قرارداد پیش کی گئی, کب منظور ہوئی, کون سا ایجیٹیشن ہوا, کیا کیا ہوا, وہ ساری چیزوں کا احاطہ جو ہے ایک مختصر سے کوئز کمپٹیشن میں ہو جاتا تھا. ابھی یہ ہے کہ جیسا ذکر ہوا نمائش پہ زیادہ زور ہے, ہلا گلا دھوم دھڑکا ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو انفارمیشن جو ہے وہ پاس آن نہیں ہو پا رہی ہیں, یہ وجہ ہے. تو مطلب انفارمیشن ظاہر ہے پاس آن ہونی چاہیے اور اس طرح جانا چاہیے. جیسے آپ نے تذکرہ کیا کوئز شو ہوتے تھے, اس کوئز شو کے تو فعل بہت سے لوگوں تک معلومات پہنچ جاتی تھی. تو کوئز شو میرا خیال ہے اب آج کل مجھے تو ٹی وی پہ بھی نظر نہیں آ رہے. نہیں, آج کل ٹی وی پہ بہت کوئز شو ہوتے ہیں. ذرا سی بات پوچھنے پر کہ آپ نے کس رنگ کا موٹر سائیکل, میں نے کس رنگ کا قمیض پہنی ہوئی ہے, اس نے صحیح آواز دی تو موٹر سائیکل, اس کو ٹیلی ویژن, اس کو پتہ نہیں کیا کیا دے دیا جاتا ہے. ہمارے زمانے جب کوئز کمپٹیشن ہوتے تو بہت سے وہ جیتنے والے کو ایک چھوٹا سا کپ دے دیا جاتا تھا یا چند کتابیں انعام میں دے دی جاتی تھیں, اور وہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا. بڑا زور وہ ہمارا بڑا, اور پھر وہ کتابیں آئندہ ہمارے کام آتی. بالکل. مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا جو پہلا کوئز کمپٹیشن میں جیتا تھا, مجھے جو کتاب دی گئی تھی وہ 30-40 برس تک میرے کام آتی رہی کتاب, میں اس کو پڑھتا رہا, دیکھتا رہا. دوستو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج یوم آزادی ہے, آج جشن آزادی ہم منا رہے ہیں. اسلام چینل اردو پہ ہم کچھ یادیں بھی تازہ کر رہے ہیں, ان یادوں سے کوشش کر رہے ہیں کچھ سیکھیں, کچھ سمجھیں اور بہتری کی طرف اس کو لے کے جائیں, کیونکہ ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہمارے بزرگوں نے یوم آزادی کو ہمارے لیے ایک میسج بنایا تھا, اس دن جب بھی کوئی پروگرام ہوتے تھے, ہمیں بھی یاد ہے کہ ہم لوگ جاتے تھے اور کوئز شوز ہوتے تھے, مختلف پروگرامز ہوتے تھے, ہم ملی نغمے بھی پڑھتے تھے اور ان نغموں کو پڑھنے کے بعد ہمیں انعامات بھی ملا کرتے تھے, مختلف پروگرامز ہوتے تھے. ٹھیک ہے ون ویلی بھی ہوتی ہوگی, یقیناً اور بھی چیزیں ہوتی ہوں گی, لیکن ان پروگرامز کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں, ابھی اگلے موضوعات بھی ہیں, ہماری اور بھی بات ہوگی, تو کہیں مت جائیے گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्फ़े के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने के लिए। आज हम यहाँ जमा हैं, आज हम जश्न आज़ादी पाकिस्तान मना रहे हैं, यौम आज़ादी का दिन है। दोस्तों, मैं तो हमेशा से एक बात कहता हूँ, कहीं मैंने पढ़ी भी थी ये बात, कि पाकिस्तान अल्लाह की स्कीमों में से एक स्कीम है। ये वो स्कीम है जिसके तहत हम सबको, जो 4 मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ़ शक्लों के लोग, मुख्तलिफ़ लबो लहजों के लोग, मुख्तलिफ़ लिबास के लोग, हम सबको एक जगह अल्लाह ने किया है। इसका मकसद यकीनन यही है कि इस मुल्क से कोई खैर का काम होगा इंशाअल्लाह। तो हम आज भी यही गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये थी कि हम उस पर रोशनी डालें कि जो कुछ माजी में जिस तरह जश्न आज़ादी मनाया जाता था, मुख्तलिफ़ तजुर्बात आपने सुने, मुख्तलिफ़ बातें सुनी, हमने ये पहलू पर भी डिस्कस किया, इस पहलू पर भी डिस्कस किया कि कैसे उस चीज़ को दोबारा ज़िंदा किया जाए। अगर कुछ और ऐसी रिवायात, जिस तरह के अभी आबिद भाई ने कहा कि क्विज़ शो होते थे, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होते थे, तो हम यकीनन कोशिश करेंगे। जी आबिद भाई, आप कुछ कह रहे थे, इस पर कुछ मज़ीद अगर रोशनी डालना चाहे तो। मैं बता रहा था कि मुझे बचपन का जो सबसे पहला मुझे कोई कौमी दिन याद है, वो है 23 सितंबर 1956 का, 23 मार्च 1956 का। मैं तो स्कूल जाना भी शुरू नहीं हुआ था, बहुत ही छोटा था। मेरे बड़े भाई और बड़ी बहनें जो है स्कूल जाती थीं। तो मुझे याद है कि 23 मार्च 1956 को जब वो घर वापस आए थे, तो उस दिन पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान करार दिया गया। अच्छा, माशाअल्लाह। और स्कूलों में उन्होंने मेडल्स बांटे थे जो कि तांबे के बने हुए थे, जिसके ऊपर मुझे आज तक याद है कि पाकिस्तान का झंडा, कायद आज़म की छवि बनी हुई थी और उस पर गोल लिखा हुआ था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और ऊपर उसमें रिबन लगे हुए थे। तो वो देखकर हमें जो खुशी और मसरत हुई थी कि यार ये क्या चीज़ है और ये क्यों है। तो पूछा हमने ये क्यों है, क्या है। तो बड़े भाई बड़ी बहनों ने बताया कि ये है, ऐसा ऐसा है। तो हमें चूँकि तरबियत मिलती रही वालिदैन के साथ साथ अपने बड़े भाई और बहनों से भी, और उन्होंने ही सारा कुछ ये शौक़ जो है लिखने पढ़ने का हमें दिया, तो उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो वो मतलब एक जो पुरानी चीज़ जहन में है, वो है 1956 की। बाद में फिर 1958 में जब हुकूमत बदली और सिलसिले शुरू हुए, तो उन्होंने उसको ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से उसको मनाना शुरू किया। आरिफ साहब भी इस बारे में आपको कुछ बताएंगे मेरे ख्याल में। जी आरिफ भाई, आप भी कुछ कह रहे थे। मैं बता रहा था कि ये एक बड़ी अच्छी बात हुआ करती थी उस ज़माने में, जो शायद अब मुझे इतनी नज़र नहीं आई, जो पाकिस्तान में अगर आप जाकर देखा है, कि इन तकरीबात के अलावा भी अगर वहाँ जो भी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, इसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता था कि कोई तकरीरी मुकाबला है, कोई तहरीरी मुकाबला है, मजमून नवेसी है, तो वो टॉपिक ऐसे दिए जाते थे जो मुल्क से किसी न किसी ताल्लुक़ उनका होता था कि मेरे मुल्क में जो है वो किसी भी एक ख़ास लीडर के बारे में बात हो रही है, मेरा पसंदीदा रहनुमा, मेरी पसंदीदा किताब, इस तरह से जो सिलसिले शुरू होते थे। तो वो मेरा पसंदीदा शायर, मेरा पसंदीदा शायर, तो वो ख़ुद ब खुद ये होता था कि उसमें हमारे तमाम ज़ोमा आ जाते थे। ज़ाहिर मुझे एक मुकाबला याद है, एक तकरीरी मुकाबला था वहाँ, फिलबदी तकरीरी मुकाबला था, नेशनल फाउंडेशन पाकिस्तान नेशनल सेंटर ने किया उसको। तो वो टॉपिक उन्होंने 5 मिनट पहले कहा कि जी हम आपको जो है टॉपिक देंगे, और उसमें 3 टॉपिक होंगे, आप एक कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए और 5 मिनट में आपकी तैयारी हो, 5 मिनट के बाद जो है वो आपको बुलाया जाएगा। टॉपिक क्या थे? मेरा पसंदीदा शायर, मेरी पसंदीदा किताब। तो इस तरह से जो होता था, उन्होंने पसंदीदा किताब, अब ज़ाहिर है कोई कुरान मजीद ही होगी पसंदीदा किताब से लेकर और शुरू होगा, तो वो एक ताल्लुक़ बनता था। मेरा पसंदीदा शायर अब गालिब है, इकबाल है, फैज़ है, क्या यही शायर होंगे, तो किसी न किसी मुनासबत से पाकिस्तान से जुड़ जाता। तो ये चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता था। अब मुकाबलों में मेहमान खुसूसी आते थे, उसको ऐसी शख्सियत होती थी जिसका ताल्लुक़ तहरीक पाकिस्तान से रहा हो। मुनसिफ़ीन जो होते थे वो भी ऐसे होते थे कि एक एक शख्सियत काबिल कदर होती थी। जी बिल्कुल। जी, मैं जिस मुकाबले की मैं बात कर रहा था कि इसी तरह से मुकाबला था फिलबदी, उसमें हफीज़ जालंधरी साहब जो है वो मेहमान खुसूसी थे। तो मुझे आज तक ये फ़ख्र हासिल है कि मैंने वो फिलबदी तकरीर में जो इनाम हासिल किया था मेरी पसंदीदा किताब पे, तो वो हफीज़ जालंधरी साहब ने जो है मुझे दिया था। इसी तरह हमारे जो साथ थे
وہ شاعر تھے, انہوں نے اقبال پر تقریر کی تھی. تو ایک یہ یادگاریں ہیں اس وقت. مطلب بہت اچھی بات کی آپ نے. ہم اس گفتگو کو ظاہر ہے یاد ماضی سے تو نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے, لیکن ہمیں نکلنا بھی ہوتا ہے, آگے بڑھنا ہوتا ہے. اچھا ہم سب بہرحال آپ سمیت مجھ سمیت ہم سب ہجرت کر کے آ گئے. ہم نے ملک کو بہرحال مجبوری حالات کی وجہ سے خیر بات کہنا پڑا, ہم سب نکلے پردیس میں آ گئے. لیکن پردیس میں آنے کے بعد بھی ہمارا دل وہیں اٹکا ہوا ہے, ہم وہیں ہیں. ہم نے کوششیں کی کہ یہاں بھی وہی محفلیں سجائیں, یہاں بھی وہی تقریبات کریں. اس کا بھی تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں, پٹھان صاحب سے بات کرتے ہیں. اچھا آپ نے دبئی میں اور شارجہ میں اور مختلف ایمریٹس کی مختلف کنٹریز میں آپ رہے, وہاں آپ نے وقت گزارا. ایک بہت کم عمری سے آپ وہاں آ گئے جبکہ حالات اتنے اچھے نہیں تھے, آپ کو وہاں گزرنا پڑا, رہنا پڑا. تو وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا کہ وہاں جب پاکستان کی یاد آتی تھی اور 14 اگست آتا تھا تو ہم کیا کرتے ہیں بیرون ملک, خاص کر جو رہنے والے ہیں؟ 14 اگست کو تو جو کچھ ہوتا تھا وہ تو رسمی تقریبات ہوتی تھیں کہ پاکستانی کونسلیٹ, دبئی کے اندر تو ظاہر ایمبیسی نہیں تھی, کونسلیٹ تھی, تو وہاں پر پرچم کشائی ہوتی تھی. اور جس کی چھٹی ہوتی تھی وہ چلے جاتے تھے وہاں پہ. اگر تعطیل کا دن ہے تو اکثر زیادہ لوگ ہوتے تھے, نہیں تو وہ صرف جو ہے کونسل جنرل اور چند ایک لوگ وہاں ہوتے تھے. لیکن جو پاکستانیت کا جذبہ جو ہے وہ اگر آپ کو دیکھنا ہو, جب پاکستانی وہاں مطلب ظاہر ہے سب ہیں, اردو بولنے والے ہیں, پنجابی بولنے والے ہیں, پشت پٹھان بہت ہیں, بلوچ بہت ہیں, اور جو کچھ معاملات پاکستان میں رہتے ہیں وہ وہاں بھی رہتے ہیں. لیکن جب پاکستانی کو آپ کو اکٹھا دیکھنا ہے, جب کرکٹ میچ ہوتا تھا وہاں, اگلا سوال یہی تھا, انڈیا کے سامنے جب میچ ہوتا تھا تو اس پر جو پاکستانی جو اکٹھے ہوتے تھے وہ آپ دیکھیں گے وہ پاکستان میں وہ جذبہ نظر نہیں آئے گا آپ کو. وہاں جو پھر وہ میچ ختم ہونے کے بعد وہ پورا جلوس لے کے نکلتے ہیں, اور خاص طور پہ جاتے تھے جہاں پہ ہمارے پڑوسیوں کی دکانیں یا ان کے ہوٹل وغیرہ ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں, اس کے سامنے جا کے زوردار شور کرنا, ہنگامہ کرنا, اور پورے شہر میں وہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا علاقہ ہے. یہ باقاعدہ پرچم پیچھے گاڑیوں پہ لٹکے ہوئے ہیں اور ہلا گلا ناچنا گانا, تو وہ پاکستانیت وہاں نظر آتی تھی زیادہ. صحیح بات ہے. اچھا اب میں یہ جیسے انہوں نے کہا فی زمانہ یہ چیز ہو رہی ہے, میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ ہم جب پاکستان پہ جب یہاں ہم بیٹھے تھے, جب یہاں ملک میں تھے اور وہاں زلزلہ آیا یا آفت آئی کوئی آئی, ہم سب ایک ہو گئے, یہاں بھی ہم سب جمع ہو گئے, وہاں بھی سب جمع ہو گئے. اسی طرح کرکٹ میچ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ چاہے ہم کچھ بھی کہیں بھی کچھ بھی سوچ رہے ہوں وہ سب جمع ہو جاتے ہیں اور سب اس وقت یہی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا جذبہ ہے, کرکٹ میچ ہی ہم کو جوڑے ہوئے ہیں اس وقت یا کیا چیز ہے؟ کرکٹ کے چونکہ یہ ایک ایسا کھیل ہے جو جس میں ہر پاکستانی کی دلچسپی ہے. پہلے ہاکی بھی ہوا کرتی تھی لیکن ہاکی جو ہے فیڈ آؤٹ ہو گیا آہستہ آہستہ, اور چونکہ اس میں کامیابیاں بھی ملتی رہی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس کھیل میں پاکستان کو کامیابیاں نہ ملی ہوتی تو آہستہ آہستہ یہ بھی لوگوں کے ذہن سے نکل جاتا. لیکن جو ہمارے لڑکوں نے, کھلاڑیوں نے محنت کی اور انہوں نے ملک کا, قوم کا نام بلند کیا, روشن کیا, اس کی وجہ سے لوگوں کو دلچسپی اس کھیل سے باقی ہے. اور پھر جہاں ہماری ٹیم, ہم یہاں لندن میں بھی دیکھتے ہیں جب لارڈس میں پاکستان کا میچ ہوتا ہے کسی کے ساتھ, چاہے انگلینڈ کے ساتھ ہو رہا ہے یا کسی دوسرے ملک کی ٹیم کے ساتھ ہو رہا ہو, تو ہر طرف پرچموں کی بہار ہوتی ہے, پاکستانی ہی نعرے سنائی دیتے ہیں اور دیکھنے سننے والے جو ہیں. اور ایسے ہی مجھے یاد ہے کہ کینیا میں تھے, نیروبی میں جب پاکستان کی ٹیم آتی تھی تو ایسے ہی ہنگامے اور شور ہوا کرتے تھے. ہانگ کانگ میں بھی جو ہانگ کانگ سکسیز کا میچ ہوتا تھا اس میں پاکستان کی ٹیم جو آتی کھیلنے کے لیے تو وہاں پر بھی جذبہ برقرار رہتا تھا لوگوں کا. تو وہ ایک کرکٹ کے ساتھ چونکہ لگاؤ, ایک کھیل ایسا ہے جس کے اندر پاکستان کو قدم قدم پر کامیابیاں بھی ملی ہیں, تو اس لیے سارے پاکستانی دنیا بھر میں اس کھیل سے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک. اچھا جیسے ہم ابھی بوسنیا گئے, مختلف دوست ہم گئے وہاں پاکستانی نظر نہیں آتے, بالکل دیکھنے کو نہیں ملتے. لیکن ہمیں ایک نوجوان نظر آیا, ہم نے دور سے دیکھا, جیسے وہ پوچھا تم پاکستانی ہو, اردو میں پوچھا, انگریزی میں پوچھا, تو اس نے جواب دیا جی. تو پھر ہم نے اردو پہ بات کی, وہ گلے لگ گیا, بڑا اس سے ملا. تو یہ ایک جذبہ ہوتا ہے جیسے ہمیں کوئی باہر نظر آتا ہے, اپنا کوئی بھائی نظر آتا ہے, کوئی اپنی زبان بولتا نظر آتا ہے, کوئی ایسا نظر آتا ہے جیسے لگتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے ملک کا ہے. فارگیٹ اباؤٹ کہ وہ کس علاقے کا کس علاقے کا نہیں ہے, لیکن صرف یہ پتہ چل جائے کہ وہ پاکستانی ہے, تو ایک الگ جذبہ آتا ہے. تو یہ پردیس میں رہنے والوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے یا ہم ساتھ ساتھ لے کر آ رہے ہیں پاکستان والے سے, جو ہم آئے ہیں یہاں موو ہوئے ہیں, شفٹ ہوئے ہیں, تو بھی ہمارے دلوں میں یہ جذبہ اس وجہ سے ہے, کیا ہے, یا دوری ہے پردیس سے, کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں دونوں چیزیں ہیں. اچھا, ایک تو یہ کہ آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے اور وہ محبت کسی طرح کم نہیں ہوگی. بے شک. اور اکثریت کا ایسا ہے. کچھ لوگ ہوں گے کہ جو آ کے اپنے وطن کو بھول جائیں تو ہو جائے. اب ہم ظاہر ہے اپنی تھوڑا خوشی
کچھ دوسری اپنی مجبوریاں، اس کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑا. اگر اپنے ملک میں ہی سب کچھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہاں پر ہوتے سارے کے سارے. تو آپ کینیا، نیروبی وغیرہ میں بہت ہے، وہاں آپ کیسا اس کو کرتے؟ میں سب سے پہلے شروع میں تو یو اے ای میں جانا ہوا. اس وقت اتنا زیادہ ڈیولپ یو اے ای نہیں ہوا تھا 70s میں. شکر بھائی کو پتہ ہوگا جس طرح سے وہ ریگستان ہوتا تھا، لیکن وہاں اتنا زیادہ میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا. تو پھر میں وہاں سے جب سری لنکا گیا ہوں تو وہاں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں تقریبات جو ہے وہ ہو رہی ہیں. ایک تو ایمبیسی میں ہوتی تھی، دوسرا جو سب سے بڑا جو ذریعہ تھا وہ کرکٹ تھی. کرکٹ کے جس طرح پاکستان کے لوگ شیدائی ہیں، اسی طرح سری لنکا کے بھی بلڈ میں کرکٹ ہے. اور وہ کرکٹ کے لیے جو ہے وہاں بڑا مشہور کہاوت ہے کہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو تو میاں بیوی کو چھوڑ دیتا ہے اور بیوی میاں کو چھوڑ دیتی ہے. اتنا زیادہ ان لوگوں میں کرکٹ کا شوق ہے. پاکستان کی ٹیم جب آتی تھی وہاں تو یہ مقابلے ہوتے تھے، اور وہی ہوتا تھا کہ جب پاکستانی اتنے زیادہ نہیں تھے گو، لیکن سب اکٹھے ہو جاتے تھے وہاں، اور وہ جو چیئر کر رہے ہیں اور پاکستانی ٹیم کو سب کچھ کر رہے ہیں. حالانکہ میرا جو ہے وہ اتفاق شری لنکن کرکٹر کے ساتھ میں پورا سال ہوتا تھا. تو مجھے کہتے تمہاری ٹیم آتی ہے تو تم وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہو. جا کر یار یہ ایک نیچرل چیز ہے. تو وہ نیچرل ہے اور وہ فطری چیز، وہ محبت کبھی کم نہیں ہوگی. مجھے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو آپ نے بوسنیا میں دیکھا، بلکہ مجھے تو یہاں بھی لگتا ہے، یا کہیں بھی آپ جائیں نا، ایک شاپنگ سینٹر میں آپ جا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ دیکھا کہ سارے کے سارے مقامی لوگ ہیں، یہ اکثریت ہے. اچانک آپ دیکھیں کوئی بات کرتے ہو اردو میں جائے گا تو آپ ایک نیچرل بات ہے کہ کرنٹ ہوتا ہے کہ یار کوئی ہمارا بھی آدمی آ گیا. سری لنکا کے بعد میں جب کینیا میں ہم آئے تو بیگ صاحب مجھ سے پہلے ہی وہاں موجود تھے. تو تقریبات کا آغاز تو بیگ صاحب کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا. جہاں بیگ صاحب وہ تقریب نہ ہوئی، لیکن یہ کہ ہاں وہ اتنا زیادہ اس وقت تک نہیں ہوا تھا. جو کچھ محنت میرے خیال میں ان لوگوں نے کی تھی، وہ اس کا نتیجہ وہ میں نے دیکھا. پھر وہاں جو میرے وہ 30 سال جو وہاں گزرے، تو اس کے 25 سالوں میں جب بیگ صاحب کے جانے کے بعد میں وہ اثر آنا شروع ہوا. اور پھر یہ کہ وہاں جو ہے لوگ بالکل جڑتے چلے گئے. بڑا تقریبات ہوتی تھی وہاں، سوشل ایکٹیویٹیز کافی ہونے لگی. مشاعرہ وہ ہوتے تھے، مشاعرے ہیں، دوسرے ادبی پروگرامز ہیں، ریڈیو کے پروگرام انہوں نے شروع کیے تھے. پھر بعد میں وہاں پرائیویٹ چینلز آ گئے تو ریڈیو اسٹیشن جو ہے نا اس میں ہندی اور اردو دونوں مذہبی پروگرام بلکہ اس کے ہونے لگے. تو اس میں چونکہ ہمیں تھوڑا بہت اس کا اندازہ تھا، تو ہم نے جو بھی ہماری ان کے لیے خدمات ہو سکتی تھی، کنٹریبیوشن تھا، ہم ان کو بتاتے جا کے کرتے رہتے تھے. تو اس میں ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا کہ سب ہمارے ملک کا کم از کم ایک نام ہوتا ہے. پھر اسپورٹس میں بھی کرکٹ جو ہے وہ مقابلے ہوئے، ساری چیزیں ہوئے. اور وہاں ہمارا چونکہ مقابلہ ایک خاص رہتا تھا تو اس میں اور زیادہ جذبہ جو ہے بڑھ جاتا تھا. یہی میرا سوال تھا عابد بھائی، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ مختلف دنیا کے خطوں میں اپنے وقت گزارا، آپ نے تمام تقریبات کی، ادبی بھی کی اور جشن آزادی کی بھی کی. اب آپ پچھلے لگ بھگ 4-5 سال سے لندن میں بھی، برطانیہ میں موجود ہیں، یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے کیسا پایا اپنے اس ایکسپیرینس کو اور اس والے کو؟ دیکھیے نیروبی کی بات اگر ہم کریں، عارف صاحب بتا رہے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پر کمیونٹی مختصر سی ہے، تو سب ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے. پاکستان ہائی کمیشن میں پرچم کشائی کی تقریب ہوتی تھی، شام کو مشاعرہ ہو گیا تو اس میں سب لوگ آ جاتے تھے. اسی طرح ہانگ کانگ میں بھی کمیونٹی بہت زیادہ نہیں ہے، 25-30 ہزار پاکستانی ہیں جو. اور وہاں پر پاکستان ایسوسیشن آف ہانگ کانگ جو ہے اس کے زیر اہتمام 23 مارچ اور 14 اگست کی صبح کو پرچم کشائی کی تقریب ہوتی ہے، جو کہ اس میں وہاں پر جو کونسل جنرل جو بھی پاکستان کا ہوتا ہے اس کی شرکت لازمی ہوتی ہے. اور تقریب کے لیے ایک چیز طے ہے جس کا میں 24 سال میں نے اس کا وٹنس ہوں، کہ وقت کی پابندی. یہ طے کہ صبح 8 بجے پرچم لہرایا جائے گا. اچھا، ایگزیکٹ ٹائم ہے بس یہ 8 بجے. اب چاہے ٹائفون آیا ہوا ہو، چاہے بارش ہو رہی ہو، چاہے سردی ہو رہی ہو، چاہے گرمی ہو رہی ہو، جیسا بھی موسم ہو، ٹھیک 8 بجے. اچھا، لوگ جمع بھی ہو جاتے تھے؟ جمع بھی ہوتے. اور 24 سال میں تقریباً 20 سال تو پروگرام میں نے کنڈکٹ کیا. اچھا. تو مجھے پتا کہ میں پوڈیم پر ٹھیک 8 بجنے میں 2 منٹ پر پہنچ جاتا تھا. اور جیسے ہی گھڑی دیکھی 8 بجے اور میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، اور پروگرام شروع ہوتا تھا. پروگرام بڑا مختصر سا ہوتا تھا کہ اس کے اندر قومی ترانہ سب لوگ مل کے پڑھتے تھے، پرچم لہرایا جاتا تھا، صدر مملکت کا اور وزیر اعظم کا پیغام جو ہے وہ کونسل جنرل صاحب پڑھ کے سناتے تھے. اور اس کے بعد ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا بہت اچھا سا ناشتہ ہوتا تھا، جس میں عموماً
حلوہ پائے، اچھا پائے بھی ہوتے تھے، گرم گرم نان بن رہی ہوتی تھی اور حلوہ پوری وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں. تو وہ چیزیں وہاں سے لوگ چلے گئے، وہ آج بھی یاد کرتے ہیں. جو دوسرے ملکوں میں چلے گئے، پاکستان کونسلیٹ کے جو وہاں پر ہیں، جیسے ہمارے ڈاکٹر مظہر جاوید صاحب تھے وہاں پر، بعد میں نیپال کے سفیر ہو گئے. آصف خان صاحب تھے جو نیروبی میں بھی ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، وہ زمبابوے کے سفیر. تو وہ بھی وہاں سے میں کہتا ہے یار بیگ صاحب وہ ہانگ کانگ کا ناشتہ جو ہے 14 اگست کا وہ نہیں بھولتا. تو اس قسم کی تقریبات ہوتی تھیں وہاں پر، یہ ہوتے تھے. اب لندن میں کیسا رہا آپ کا؟ لندن میں چونکہ یہاں پر کمیونٹی بہت بڑی ہے، علاقے بھی ذرا فاصلے بہت ہیں. تو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے علاقے میں الگ طریقے سے منائی جاتی ہے، دوسری کا الگ منائی جاتی ہے. ابھی آپ نے مجدہ سنایا ہے کہ آج جو ہے وہ برنٹ میں تقریب ہو رہی ہے دوپہر 2 بجے، تو انشاءاللہ وہاں پر بھی لوگ جائیں گے اور پرچم کشائی ہوگی. تو اس طریقے سے تقریبات مختلف علاقوں میں ہو رہی ہے، آج ہوتی ہیں، لندن تقریبات ہوتی ہیں. اب ہر شہر میں مانچسٹر میں الگ ہو رہی ہوں گی، برمنگھم میں الگ ہو رہی ہوں گی. تو اس طریقے سے ہوتا ہے. اچھا بھئی، ابھی جو ایک بات ہو رہی تھی کہ نیروبی کے ریڈیو کی بات کر رہے تھے آپ، جو اردو وہاں پر ایشین چینل میں، تو مجھے یاد ہے کہ میں جب وہاں سے چلا گیا تھا، میں وزٹ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہاں ایک ایف ایم چینل تھا، ایف ایم ایشیا. ہمارے ایک دوست سے مرحوم اصفر عباس، وہ اس کو پروگرام کو چلا کرتے، انہوں نے مجھے اور عارف صاحب کو مہمان بلایا لائیو شو کے اندر. تو ہم دونوں باتیں کر رہے تھے اور اسی قسم کی باتیں ہو رہی تھی پرانی اپنے تجربات. تو کسی کی کال آئی کہ کیا آپ دونوں عارف صاحب اور بیگ صاحب وہی ہیں جو پاکستان میں کسوٹی کا پروگرام کیا کرتے تھے؟ عارف اور بیگ صاحب. تو پھر ان کو بتایا کہ نہیں بھائی، وہ ہستیاں بہت بڑی اور بہت علم پرور شخصیت ہو رہا تھا کہ ایسے سوالات ہو رہے تھے. یہ تو ان کی پخ بھی نہیں ہے. اچھا، تو شکر بھائی ہم جیسے تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ نے بھی بتایا کہ دبئی میں ظاہر کرکٹ میچ سے ہم جڑے رہتے تھے اور مختلف چیزیں ہوتی تھیں، لیکن آپ مختلف خطوں میں دنیا کے اور بھی گئے ہیں. آپ نے پاکستان میں بھی جشن آزادی کا وہ لطف لیا ہوگا. ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو تقابلی جائزہ تو نہیں لے رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اور یہاں میں کیا فرق تھا. آج اور کل کا فرق تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن بنیادی طور پہ جھنڈا ہی ہر جگہ لہرایا جائے گا، یہی ہوگا. لیکن میسج کنوے کرنے والی جو بات ہوتی ہے وہ آپ نے کہاں دیکھی؟ دبئی میں زیادہ اچھی طرح جا رہا ہے، پاکستان میں جا رہا ہے، برطانیہ میں بھی آپ انشاءاللہ آج دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگ بھی رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، اس دن کو وہاں جو مناتے ہیں بہت ہی رسمی انداز میں سب چیزیں ہوتی ہیں. کہیں کہیں مشاعرہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی پاکستان سے کوئی اگر سنگر وغیرہ آیا ہوا ہے تو اسی حوالے سے پروگرام ہوتا ہے. ایک بار میں نے دیکھا تھا تو عالمگیر، صبیہ خانم، معین اختر، یہ سب آئے تھے یوم پاکستان پہ، اور انور مقصود نے اس کی کمپیئرنگ کی تھی. تو اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن اس سے کوئی بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں مطلب سامنے نہیں آتی. ایک چیز جو ہے نا، وہاں پر ایک حلقہ ہے جو نو مسلم ہے، وہاں تو زیادہ تر مسلمانی کو، بہت سے جو نو مسلم ان کی ایک کمیونٹی ہے، مطلب ان کی ایک تنظیم ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی عید آتی ہے، خاص طور پہ عید کے دن، وہ خون کے عطیہ دیتے ہیں. اچھا. اور وہ باقاعدہ سب مل کے جاتے ہیں اسپتالوں میں، تو جو مریض ہیں ان کو پھول پیش کرتے ہیں، کسی کو مٹھائیاں دیتے ہیں، کسی کو فروٹس وغیرہ دیتے ہیں، کتابیں لے کے جاتے ہیں لوگوں کے لیے. پھر بہت سے لوگ جاتے ہیں بوڑھوں کے سینٹر میں جاتے ہیں، وہاں جا کے ان کے لیے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں. تو اگر ہم ایسی چیزیں کریں نا، تو یہ آج کے دن یہاں پر بھی اگر کیا جائے، یہاں اتنے پاکستانی ہیں، اگر سب مل کے کریں، اگر اس میں سے 10% بھی اس پہ عمل کریں تو بہت پازیٹیو اس کا رزلٹ آئے گا. بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ کیوں نہ درخت لگائے جائیں، کتابوں کے تحفے دیے جائیں ایک دوسرے سے. جی عابد بھائی. ہاں نہیں، بات آپ کی صحیح. میں کہہ رہا ہوں جیسے انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کہ اگر یہاں لندن میں یا برطانیہ میں رہتے ہوئے لوگ ایسے موقعوں پر اسپتال جائیں، وہاں پر پھولوں کے گلدستے پیش کریں، لوگوں کو پھل پیش کریں اور بتائیں کہ آج ہمارا یوم آزادی ہے، اس کی خوشی میں ہم آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو لوگوں کو ایک میسج جائے گا اور کہ یہ بھی کوئی قوم ہے اور یہ لوگوں سے، انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. جی، پاکستان ہائی کمیشن نے بھی جو لیگیسی پروگرام انٹروڈیوس کرایا، اس کے اندر بھی انہوں نے بہت سی جو ترجیحات رکھی ہیں، اس میں درخت لگانے کے حوالے سے بھی کہا، اور بہت بڑے پیمانے پہ پاکستان کمیونٹی کے لوگ جو ہیں برطانیہ بھر میں مختلف علاقوں میں جو ہے وہ درخت بھی لگا رہے ہیں. تو یہ اس 75ویں یوم آزادی کے حوالے سے ایک بہت بڑی تحریک ہے اور یہ اچھی بات ہے. اور یہ پاکستان میں بھی میں نے پچھلے 2-3 سال میں ہم نے خاص طور پر فیس بک پر لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو ترغیب دے رہے ہیں کہ بھئی 14 اگست منائیے، جھنڈا لہرانے کے بجائے درخت لگائیے.
کینیا میں بیگ صاحب اگر آپ کو یاد ہوگا کینیا میں خاصا اس چیز کا رواج رہا ہے. وہاں ایشین کمیونٹی نے بہت بھرپور انداز میں یہ چیزیں کرتے ہیں. لائنس کلب ہے اور دوسرا کلب ہے, وہ اس میں کیمپس لگاتے ہیں تو آنکھوں کا علاج کرنا, یہ کرنا. بیچارے ظاہر مقامی لوگ اتنے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, تو یہ چیزیں کافی ہوئیں. یہاں کے لوگ بھی ہیں, یورپین نے بھی کافی کیا, لیکن ایک ایشینز جو ہے نا وہ اس میں ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں. وہ جب یہ ہمارے عید کے موقع پہ رمضان میں خاصا ڈونیشن جو ہے وہ ہوتا ہے, اور وہ زکوٰۃ اور خیرات اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں یاد ہے روح افطاری کے پیکٹ بنا کر ہم جاتے تھے ہم لوگوں نے شہر سے باہر مختلف چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں, گاؤں میں جا کر تقسیمیہ کرتے تھے. وہاں سلسلہ مطلب یہ بہت اچھی ترغیب ہے. اسی طرح سے اور بھی دوسری تقریب وہاں پر جو ہے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. اسپانسرشپ کا پروگرام ہے وہاں. یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ بیگ صاحب ہانگ کانگ چلے گئے تھے, ان کے پیسے باقاعدہ اس کے بعد بھی میں ان کو فون کرتا تھا کہ جب ختم ہو جاتے تھے ان کے اکاؤنٹ میں, کیونکہ انہوں نے اسپانسر کیا ہوا تھا کسی کو, آرگنائزیشن کو, جو وہ وہاں بچوں کو اسپانسر کرتے تھے ان کے نام سے. تو وہ سلسلہ انہوں نے میرے خیال میں 30-35 سال شروع رکھا ہے. میرا سلسلہ وہاں اس طرح سے تھا, جب میں گیا اور اس سے جو وہاں پر ایسوسیشنس ہیں وہ آج تک کر رہی ہیں, اور بڑا یہ اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھی آپ نے ترغیب دی. چونکہ اس میں جیسے یہ جو مختلف باتیں ہوئی, یہ اس سے ایک تو دیکھیں خوشی منانا اور خوشی بانٹنا دونوں عنصر شامل ہو گئے نا. یعنی کہ اگر ہم کسی کو خون کا عطیہ دے رہے ہیں, آنکھوں کے آئی کیمپس لگ رہے ہیں, بچوں کو اسپانسر کر رہے ہیں, مطلب ہم خوشی بھی منائیں, اس کے اندر ایک کیمپ لگا لیں. آپ بھی اس پہ کچھ روشنی ڈال دیتے ہیں. اچھا دیکھیں, یہی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ پاکستان جو ایک درخت کی طرح ہے. بے شک. ٹھیک ہے, جو کچھ وہاں نظر آ رہا ہے, اس کے جو پتے اور تنا وغیرہ وہ تو دنیا کو نظر آتا ہے. اس کی جڑ جو ہے یہ ہم جو غیر ملکی پاکستانی ہیں, تاریخ وطن ہیں, یہ بن سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم اس کو پانی اور جس کو جو توانائی یہاں سے ہم اس کو سپلائی کریں. اس لیے ہم یہاں زیادہ بہتر حالات میں ہیں بنسبت ان کے جو پاکستان میں. وہ تو ظاہر اپنی زندگی سے بہت مشکل سے مطلب وقت گزار رہے ہیں, لیکن ہم یہاں پر ذرا فراغت میں ہیں. تو یہاں سے جیسے ابھی عارف بھائی نے بھی کہا کہ وہاں پر بہت سی آرگنائزیشن ہیں, بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہے, صحت کے حوالے سے بہت ساری ہیں. تو یہاں سے ان کے لیے ہم فنڈنگ وغیرہ کیا کریں. اور خاص طور پہ ایسے دنوں پہ 14 اگست ہے یا کوئی اور 23 مارچ ہے یا کوئی عید بقرعید ہے, ان دنوں میں خاص طور پہ ہم جو ہے بس اس کی مہم چلایا کریں کہ وہاں کے لیے فنڈز وغیرہ جمع کریں, یہاں سے بھیجیں اور اس کو ایک باقاعدگی کی شکل دیں اسے, تاکہ کچھ مثبت باتیں ہوں تاکہ اور آگے بڑھے یہ چیزیں. صرف مطلب رسمی طور پہ منا لینا اور یہ کر لینا. بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہ ویسے جو بات انہوں نے کہی وہ تو تنظیمیں ہیں یہاں پر, اور ہمارے اس چینل کے تھرو بھی بہت ساری آپ نے بھی کیا تھا بھی کچھ ہاسپٹل کے لیے, لیکن اگر ہم اس کو یہ 23 مارچ اور 14 اگست اور عید کے دن جوڑ لیں, اس سے اگر جوڑ لیں تو یہ اچھی بہت اچھی تجویز ہے. جی اچھا, بالکل بہت اچھی بات کہی. دوستوں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں یہاں ایک بہت اچھی بات مجھے ابھی جو پچھلے 20 منٹ کی گفتگو سے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اگر ہم سب کو جمع ہونا ہے, یقیناً جشن منانا ہے, جشن بھی منانا ہے, خوشی بھی منانی, اور خوشی اگر بانٹنے کا عمل بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے, جیسے کہ ترغیب دی ہمارے دوستوں نے کہ ہم درخت لگائیں, ہم کتابیں بانٹیں, ہم خون کے عطیات دیں, ہم لوگوں کو, بچوں کو جو ہیں ان کی مدد کریں تعلیمی حوالوں سے, ہم ان کی مدد کریں اگر کسی کو بیمار ہے, تو یہ ایک نیا عمل ہوگا. اور اگر ہم ضرور ہم سڑکوں پہ بھی جشن منائیں, ضرور جھنڈے بھی لہرائیں, ضرور نغمے بھی گائیں, لیکن اگر یہ 2-3 چیزیں بھی ساتھ رکھ لیں تو کیسا ہے. میں سمجھتا ہوں آج ہم نے ایک قرارداد عابد بھائی اور ہم سب نے مل کے یہاں پیش کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم آپ تک بھی وہ پہنچا رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین, وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے. آج ہم جشن آزادی پاکستان منا رہے ہیں. بہت اچھی یہاں باتیں ہوئیں, گفتگو ہوئی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سیگمنٹ میں قرارداد بھی پیش کی گئی الحمدللہ, اور میں اس کی شکریہ ادا کروں گا ہمارے احباب کا جنہوں نے اس کی بھرپور تائید بھی کی اور ہمیں تجویز بھی پیش کی کہ ہمیں اپنا جشن آزادی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں مختلف حوالوں سے طے کرنی چاہیے کہ کس طرح منانا ہے. گفتگو جاری ہے. دوستوں ہوتا یہ ہے کہ ہم جو پاکستانی ہیں, ہمارے لیے ایک اور چیز ایسی ہے جس نے الحمدللہ ہمیں ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے, اور وہ ہے
ہماری زبان، اردو زبان نے ہمیں نہ صرف ایک مرکز پہ جمع کر دیا ہے، بلکہ دنیا میں ہم کہیں بھی ہوتے ہیں، کسی بھی خطے میں ہوتے ہیں، تو ہماری زبان ہماری پہچان بن جاتی ہے۔ ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اردو میں بات کر رہا ہوتا ہے، ابھی تذکرہ ہوا، تو ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں، ہمارے اندر ایک کرنٹ سا دوڑ جاتا ہے کہ یار یہ اپنے ہی ملک کا کوئی بندہ ہے، کوئی باشندہ ہے، اس سے بات کی جائے، اس کے حال احوال سنے جائیں، اس سے گفتگو کی جائے۔ تو ابھی پچھلے دنوں عابد علی بیگ صاحب کی ایک کتاب آئی جس نے بڑی دھوم مچائی، قومی ترانہ اردو یا فارسی کے حوالے سے ایک لمبی چوڑی بحث تھی، بہت سے اداروں تک وہ کتاب پہنچی، علمی اداروں میں، ادبی اداروں میں، بہت سے لوگوں نے اس پہ تبصرے کیے، بہت بات ہوئی، اب بھی بہت جگہوں تک پہنچ رہی ہے اور بہت جگہوں تک شاید ابھی بھی نہیں پہنچ سکی ہے۔ اس کتاب نے کتنا کردار ادا کیا، اس کی بھی مختصر بات کریں گے۔ ہمارے درمیان جو دوست احباب موجود ہیں، عابد بھائی آپ نے کتاب لکھ دی، اس کے مقاصد بھی بیان کر دیے، پہنچ بھی گئی، مختلف لوگوں تک یہ کتاب جا بھی رہی ہے، مختلف حوالوں سے یہ کام بھی کردار ادا کر رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ جو اس وقت خاص کر اردو کا جو ہم نے ایک ترانے کے حوالے سے جو کام کیا کہ فارسی یا اردو کے حوالے سے یہ ہو گیا، یہ کام اور اللہ کا شکر ہے پہنچ رہا ہے، لیکن اس کی ضرورت بھی تھی اور ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس جشن آزادی میں یہ آپ کی بک کتنا کردار ادا کرے گی، اس میسج کو کتنے طرح کنوے کرے گی؟ دیکھیے، ہم نے جو بات چیت شروع سے کی اس کے اندر ہم نے قومی پرچم کا ذکر کیا، اپنی زبان کا ذکر کیا، لیکن قومی ترانہ جو ہے، جیسے میں نے بتایا کہ میری زندگی کی پہلی پبلک اپیرنس جو تھی وہ قومی ترانہ میں نے پڑھا تھا لوگوں کے سامنے، تو میری ایک محبت جو ہے شروع سے بچپن سے قومی ترانے کے ساتھ ہے، اور قومی ترانے کو ہم سمجھتے بھی ہیں کیونکہ اس میں کوئی ایسی، اگر ہم غور کریں، کوئی شخص بھی اس پہ غور کرے جو ذرا سی بھی اردو جانتا ہے وہ غور کرے تو اس کو سمجھ لے گا، لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ابھی تک یہ شوشہ اکثر چھوڑا جاتا ہے کہ ترانہ جو ہے فارسی میں ہے اور صرف ایک لفظ جو ہے وہ اردو کا ہے۔ ابھی چند ہفتے قبل ہی ایک کوئی گلوکار ہیں، ایک بڑے مشہور ہمارے رائٹر ہیں، ان کے صاحبزادے، انہوں نے قومی ترانہ سمجھانے کی کوشش کی اپنی ویڈیو میں لوگوں کو کہ قومی ترانے کا مطلب کیا ہے، لیکن اس میں کم از کم 2-3 جگہ وہ کہیں گے ہمارا قومی ترانہ فارسی میں ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اور اس بات کے لیے میں نے پوری کتاب لکھی، اس کتاب پر ہم پروگرام بھی کر چکے ہیں یہاں پر، اور زیادہ تر لوگ کیا عابد بھائی آپ کا کوئی آپ کی اس بات سے جوڑتے ہوئے ایک اور بات کروں، کیا آپ کے ذہن میں یا کبھی آپ نے کہیں پڑھا، کہیں سنا کہ ہندوستان کے لوگوں نے کہا ہو کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اردو میں ہے، ہندی میں نہیں ہے، مطلب وہ تو اس کو ہندی کہتے ہیں، وہاں تو کبھی اس چیز کی کوئی بحث نہیں ہوئی نا کہ یہ ہندی میں، کہ اردو کہ وہ 100% اردو میں؟ ہاں، اور سارے جہاں میں اچھا ہندوستان ہمارا، تو علامہ اقبال کی نظم جس کو وہاں پر گایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے مختلف مواقع پر، جو ان کا قومی ترانہ ہے وہ تو الگ ہے، وہ تو بنگالی میں ہے۔ ہاں، وہ تو بنگالی میں، اور بنگالی کے ترانے کو کوئی جو ساؤتھ کا شخص ہے یا گجرات کا شخص ہے وہاں کا یا یو پی کا شخص ہے وہ تو نہیں سمجھ پاتا، لیکن وہاں پر یہ چیز کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اٹھائی گئی ہو کہ صاحب یہ ترانہ جو ہے ہماری زبان میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر کچھ موجود ہے، کچھ اس کو شرارتاً اس بات کو ذکر کرتے ہیں، کچھ جو ہے لا علمی میں اسی بات کو دہرائے جاتے ہیں۔ تو وہ مکھی پہ مکھی مٹائی جاتی ہے نا کہ چلو بات سے بات دہرائی جائے۔ ایک بہت اچھی ایک بات ہماری ایک عزیزہ ہیں اسلام آباد میں، ایک کالج کی پرنسپل ریٹائر ہوئی ہیں، انہوں نے کہی تھی کہ قومی ترانے کو فارسی میں وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں اردو نہیں آتی۔ کیا بات ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اگر آپ کو اردو آتی ہے تو آپ اس کو کبھی نہیں کہیں گے یہ فارسی میں ہے۔ ہاں تو جی، اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کی اس کتاب کے حوالے سے آپ بھی موجود تھے، ہم بھی اس محفل میں تھے، ہم سب نے دیکھا، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے الفاظ آج کے دور میں ہم بہت آرام سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اس بات کو لے کے یہ ہوا، میں آپ کی بات سے سہمت ہوں، فلاں ڈھم کا، بہت سے ایسے الفاظ جن کو اب یہ نسل جو ہے سمجھنے لگی کہ یہ اردو کا حصہ ہے۔ تو کیا اس فارسی کو، جو فارسی نہیں ہے، جو کہ اب اردو کے الفاظ ہیں، ان کو اردو ہی سمجھا جاتا ہے، ان کو کب سمجھیں گے ہم کہ بھائی یہ اردو ہے؟ بس ایک یہ چونکہ معاشرہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے، اب لوگ جو ہیں وہ باہر کی چیزیں اور دیکھ رہے ہیں، اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو پھر یہ تبدیلیاں اس طرح کی آ رہی ہیں۔ لیکن اگر شعر و ادب کا رواج ہو، کتابیں پڑھنے کا رواج ہو، اور ہمارا تعلق ہمارے اپنے ادب سے ہو، تو پھر ہماری اپنی زبان پہ بھی ہم توجہ دیں گے، صحیح، اس کی صحت پہ توجہ دیں گے، اور ہم وہ الفاظ جو مطلب ہماری زبان کے جو خوبصورت الفاظ ہیں، اور اس کی خوبصورتی فارسی اور عربی سے زیادہ ہے، وہ مطلب ان کے وہ الفاظ اردو میں بھی انہی معنوں میں آتے ہیں۔ جی بالکل، اردو جو اب تو ترانے کے اردو الفاظ ہیں، ہیں سارے کے سارے اردو کے الفاظ ہیں،
تو اگر اس کو ہم اپنائیں تو خود بخود جو ہے لوگ سمجھنے لگیں گے. لیکن چونکہ ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ اپنی زبان کو تو غیر کی زبان سمجھ رہے ہیں کہ یہ صاحب یہ تو فارسی میں ہے, عربی میں ہے, اور جو آپ جو کہہ رہے ہیں سہمت ہیں اور اس کو لے کر کے, اور تو یہ اس کو آپ سمجھ ہماری زبان نہیں ہے. اچھا, بڑے بڑے لیڈرز استعمال کر رہے ہیں. جی, ترانے کی بات ہوئی تو مجھے شروع میں ایک بات یاد آئی تھی, مطلب اس سے تھوڑا موضوع سے ہٹ کے, لیکن ترانے سے جو محبت جو ہے ہم میں, مجھے یاد ہے کہ ایک تو اسکول میں ترانہ اور پھر جو گھر میں پرچم وغیرہ لہراتے تھے اس وقت جو سنتے تھے. جب پہلی بار فلم دیکھی اور فلم کے اندر وہ ماجد علی عبد الماجد ان کی آواز میں آتا تھا کہ اب آپ اپنا قومی ترانہ سنیے, آپ سے التماس ہے کہ ترانے کے احترام میں خاموش اور بادب کھڑے رہیں. تو وہ سن کے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی. اچھا, وہ پرچم جو دکھاتے تھے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتا تھا کراچی میں زیادہ تر. مجھے یاد ہے کہ اس وقت کلرڈ میں نہیں ہوتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم بڑے اس سے کھڑے ہوتے تھے. لیکن پھر کیا ہوتا گیا کہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ بعد میں وہ ترانہ پہلے گھٹا, ہاں, دو بند رہ گئے تھے, اس کے ایک بند رہ گیا تھا, پھر اس کو شروع میں دکھانے لگ گئے تھے لوگ, اس لیے کہ آخر میں سنتے رہتے چلے بھاگ جاتے تھے. ہاں, تو شروع میں دکھانے لگا, میرے خیال ترانہ دکھانا بند ہو گیا, اب نہیں دکھاتے شاید. اب تو فلمیں ہی نہیں دکھتی, سنیما ہال ہی بند ہو گئے. اچھا, ہم ایک گفتگو جو کر رہے تھے کہ عابد بھائی آپ بھی اور آپ دونوں ریڈیو سے وابستہ رہے بہت عرصے سے. ایک ریڈیو پہ پروگرامز ہوتے تھے زبان کے حوالے سے, اور خاص کر ان اہم دنوں میں ہوتے تھے. ٹی وی پہ بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت پروگرامز ہوتے ہیں, بہت زیادہ تقریبات ہوتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان اور پاکستان کو جوڑنے کا جو ذریعہ ٹی وی بن رہا ہے وہ بن رہا ہے, چل رہا ہے کام؟ دیکھیے, اردو میں کہتے ہیں نا کہ اس میں ترقی اور ترویج یہ الفاظ ہوتے رہتے ہیں, شامل ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس کی بھی کوئی ایک موقع اور محل کے لحاظ سے ہوتا ہے, اس طرح سے یوز ہو جائے. اب ہم عام طور پہ آج کل بہت یوز کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا سہمت ہوں, مدعا یہ ہے. اب مدعا بالکل خالص اردو کا لفظ مدعا کا مطلب ہی کچھ اور ہے. دیکھیں نا, مدعا اور وہاں جو جس پیرائے میں وہ بات ہو رہی ہے تو اس کا بالکل ہی مفہوم ہی بدل جاتا ہے. اور جو اردو کا تلفظ, وہ ایک سب سے بڑی بات ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے ہمارے یہاں, اس کو بڑی ایک اصلاح کی ضرورت ہے. اس میں مجھے مطلب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ٹیلی ویژن کے پروگرام مرتب کرنے والے لوگ ہیں, رائٹرز ہیں, یہ اس کا فرض بنتا ہے. ریڈیو میں ہمارے ایک زمانے میں, اگر آپ بیگ صاحب اس بات کی گواہی دیں گے, وہاں باقاعدہ اسکرپٹ رائٹر ہوا کرتے تھے, اور وہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ اسکرپٹ لکھیں اور پھر اس کو وہ چیک کرتے تھے کہ اس میں کوئی وہ جو کاپیسٹ میں جو لکھ رہا ہے وہاں سے لکھا جاتا تھا پورا اس کا, تو وہ اس میں چیک کرتا تھا جا کر ہر چیز کو کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. پھر پروننسیشن کو, تلفظ کو صحیح کرنے والے اساتذہ الگ تھے. مجھے یاد ہے تابش دہلوی مرحوم صاحب کے سامنے اگر اردو کبھی کوئی غلطی کو غلطی کہہ دیں آپ, تو آپ یقین کیجئے کہ وہ ہاتھ سے اسکرپٹ لے لیتے تھے کہ جاہل آدمی ہو, کس نے تم کو بھیجا ہے یہاں, پڑھنا نہیں آتا. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ غصے میں آ جاتے تھے. تو یہ ٹریننگ ہوتی تھی وہاں, جو ٹریننگ کی ابھی میرا خیال ضرورت ہے. میں نے جانا ہے, بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہم نے بولنا شروع کر دیے ہیں, وہ شاید یہ ہے کہ وہ مکس اپ ہو رہا ہے ہماری جو مختلف اس کے حوالے سے ہوتا ہے. اچھا, میں اس کو تھوڑا سا اس لیے میں اس طرف جا رہا تھا کہ عابد بھائی بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ جو پاکستانی ڈرامے ہیں آج کل وہ مقبولیت کی اپنی عروج پہ, مجھے ایسا لگتا ہے بہت زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں, دوسری جگہوں پہ بھی جا رہے ہیں. تو ہم اس کو پاکستانیت کا ذریعہ کیوں نہ بنائیں؟ اس کے ذریعے وہ جو ہمارے پروگرامز پہلے ہوتے تھے, ہم دیکھتے تھے کہ خاص کر یوم آزادی میں یا 23 مارچ کے دن, مختلف 6 ستمبر کو بہت اچھے اچھے ڈرامے آتے تھے. اب وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں, نئے بھی بن رہے ہیں, لیکن اور کس طرح اس میں کردار ادا کیا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے پاکستانیت بچوں تک, نئی نسل تک پہنچائیں؟ دیکھیے, اب جو ڈرامے اور دوسری چیزیں پروگرامز بنائے جا رہے ہیں, اس میں سب سے پہلے ان کے بیک آف دا مائنڈ ہوتا ہے اس کا کمرشل اسپیکٹ, کہ وہ اگر چلے گا تو ان کو کتنی کمائی ہوگی. تو وہ اسی حساب سے بناتے ہیں کہ جو چیز زیادہ بکے, زیادہ چلے, زیادہ اشتہارات ملیں. تھوڑا سا ٹیلی ویژن والوں کو اپنی طرف سے بھی کچھ حصہ ڈالنا ہوگا کہ ہر چیز وہ نہ بنائیں جس میں ان کو پیسے بنتے ہوں. کچھ کام ایسے بھی کریں وہ جس سے ملک اور قوم کی کوئی خدمت ہوتی ہو. اب جیسے میں دیکھ رہا ہوں اسکرین کے اوپر اس وقت الفاظ چل رہے ہیں قومی ترانے کے, عزم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس کو زیادہ تر جو ہے عزم پڑھا جاتا ہے. عزم کا میرے ایک اشتہار ہے, میرا عزم میرا ردھم. کو میرا خیال ہے کوئی اسپورٹس مین ہے جو کہ اپنے بارے میں کہتے ہیں. تو مطلب کوئی ان کو روکنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اسی طریقے سے وطن کو وطن بہت دھڑلے سے کہا جاتا ہے.
ہر دوسرے خبروں میں آپ سن لیجئے، تو مطلب کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. مطلب اس پہ کیا خرچ ہوتا ہے. ایک آدمی بیٹھ کر اگر ان کی اصلاح کر دے گا بھائی آپ اس کو وطن نہ کہیں وطن کہیں اور حلف نہ کہیں حلف کہیں، تو اگر ان کو بتا دیا جائے ایک دفعہ تو میرے خیال میں بات، لیکن کوئی بتانے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا. صحیح بات ہے، وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے. اچھا ایک تو یہ کہ صرف پی ٹی وی میں شاید ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ قومی دنوں میں کوئی ڈرامہ وغیرہ دکھا دے. جو پرائیویٹ چینلز ہیں ان میں تو کبھی ایسی کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی کہ خاص کوئی انہوں نے کسی خاص حوالے سے قومی دن پہ کوئی ڈرامہ بنایا ہو. اچھا ایک چیز ہے جو ہمارے نوجوان نسل کو جو متاثر کرتی ہے وہ ہے کوک اسٹوڈیو. اچھا اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی پرانی چیز کو اگر اچھی طرح سے پیش کیا جائے تو اس کا اثر لیتے ہیں، لیکن ابھی شاید 2-3 سال پہلے کی بات ہے، پاکستان آیا تھا بڑا زبردست، یہ سونی دھرتی اللہ رکھے. اچھا وہ انہوں نے پیش کیا تھا، شاید 14 اگست تھا یا کوئی قومی دن تھا اس طرح کا. اب وہ اس میں جو تھا وہ سونی دھرتی اللہ رکھے اور وہ عابد کیا نام ہے اس کا عاطف اسلم اور یہ سب قدم قدم آباد تجھے، اور آخر تک کوئی بھی کسی بھی گلوکار نے سوائے وہ فریدہ خانم کی آواز تھی، وہ اس میں قدم قدم تھا، باقی سب نے قدم قدم. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوک اسٹوڈیو میں خالی لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کرتا ہوگا یہ گانے بنانے پہ، اس پہ میوزک کے لیے، اس کے جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے اس کے لیے، گلوکاروں کے اوپر، ساری چیزوں کے اوپر. ایک 5-10 ہزار کا ایک اردو کا ٹیچر رکھ لیں جو اردو کی اصلاح کر دے کہ بھئی آپ کو اس طرح. اب یہ چیز جو بن کے جا رہی ہے، جو لوگ سنیں گے، سننے والا پھر اس کو اور آگے پڑھے گا، اسی طرح سے وہ آگے تک پہنچائے گا. اچھا لیکن ایک بات ہے نا، دیکھیں کردار تو ادا کر رہے ہیں نا، کم سے کم وہ جیوے پاکستان آیا سامنے. اس طرف خیال کر لیں کہ صاحب اس کو یہ بھی کر لیں، ایک کسی اردو کے استاد کو رکھ لیں کہ آپ تلفظ سے کر دیں اس میں. صحیح. اچھا ایک سوال جو عابد بھائی بہت زیادہ اس وقت حل طلب بھی ہے اور بہت زیادہ اٹھایا بھی جا رہا ہے کہ ہم نوجوانوں کو راغب کیسے کریں، کس طرح جوڑیں. مطلب ٹھیک ہے آپ کہیں جناب ہم کوئی شو کریں گے، کوئی شو کی طرف لوگ نہیں آ رہے، ہم کہیں کہ جناب ہم وہ کریں، لوگ آتے ہیں موسیقی کی طرف، گانے بجانے کی طرف، اس طرف آتے ہیں، وہ پروگرامز کریں، اس کی طرف لائیں. ہم تقریریں کریں گے کھڑے ہو کے، شاید بچے آئیں گے نہیں، نوجوان نہیں آئیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی واقعی صحیح بات کی جائے تو لوگ آئیں گے، اگر تقریروں کا میدان ہوگا تو لوگ آگے سنیں گے؟ ہاں اس کو یہ کہ اس کو بنیادی طور پر شروع کرنا چاہیے تعلیمی اداروں سے. اگر آپ اپنے تعلیمی ادارے میں یہ کہیں کہ یہ اچھی بات ہے، ایک تقریب سال میں ہوگی، تقریری مقابلہ ہوگا اور اس کے اندر طلبہ کو تیار کیا جائے، اس کے لیے ان کو راغب کیا جائے، انعامات رکھے جائیں. اب تو انعامات کی کوئی کمی نہیں ہے، اسپانسر ہر چیز کے لیے مل جاتے ہیں، تو آپ رکھیے، اس کے اندر یقیناً بچے آئیں گے. کوئز کمپٹیشنز میں اب موسیقی کی بات کر رہے ہیں تو صاحب جو ٹیلی ویژن پر نیلام گھر کا پروگرام ہوتا تھا اس میں گانا بجانا بھی ہوتا تھا، گلوکار بھی آتے تھے، نغمے بھی گاتے تھے، کوئز بھی چلتا تھا اس کے اندر، بالکل ہوتا تھا. صحیح بات ہے. اس وقت بھی مکسچر تھا ایک چیزوں کا، اس کو لے کر چلتے. جیسے طنز و مزاح کی بات ہے، طنز و مزاح میں 50-50 جو ہوتا تھا اس کا نام آپ کو پتہ ہے 50-50 کیوں تھا؟ اس میں 50% موسیقی اور 50% طنز و مزاح ہوتا تھا شروع میں. جی اس لیے 50-50 نام تھا، اس لیے اس کا نام 50-50 رکھا گیا تھا. تو اس میں موسیقی بھی ہوتی تھی، اس کے اندر طنز و مزاح بھی ہوتا تھا اور اس میں لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی تھی. تو کیا ایسا کیا پروگرام آج پیش کیا جائے کہ نوجوان اٹریکٹ کریں؟ کیونکہ ہم پیغام دیتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ جیسے کہ ابھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ ایک جگہ ایک چوک پہ سارے نوجوان جمع ہوتے ہیں، خواتین بچے، اور بڑے اچھے اچھے لباس جو قومی جذبے کے ساتھ پہن کے بھی آتے ہیں، جھنڈے بھی لہراتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن وہاں کے وہ 2 ترانے سنتے ہیں، دل دل پاکستان اور باقی ترانے سنے، اور اس کے بعد وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے. وہاں سے میسج نہیں گیا. وہ ایک چھٹی کا دن تھا، تفریح کا دن تھا، سب نے منا لیا. تو وہ جس طرح آپ نے کنسیو کیا، آپ نے لیا جب آپ گئے ان پروگرامز میں، وہاں سے ایک میسج آپ لے کر آئے، اگلی نسل کو دیا، وہ کیسے دیا جائے؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اس کی بنیاد جو ہے پڑھنی چاہیے تعلیمی اداروں میں. کچھ ہیں تعلیمی ادارے اب بھی جہاں پر یہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر آپ بچوں کو وہیں سے اسکول کے زمانے سے ہی اس کو بتانا شروع کریں گے کہ ہمارا ترانہ کیا ہے، ہمارا پرچم کیا ہے، ہمارا ملک کیا ہے. اچھا ادبی تنظیمیں کردار ادا کر رہی ہیں اس حوالے سے کہ وہ قومی دنوں پر پروگرامز کریں؟ کرتی ہیں، تنظیمیں کرتی ہیں، لیکن ان میں شریک ہونے والوں کی تعداد وہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا جو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ادبی نہیں ہوتا، اس لیے لوگ نہیں آتے. اگر تعلیمی اداروں سے، اسکولوں سے، کالجوں سے اس قسم کی کھیل ہم نے کہاں سے سیکھا؟ ہم اپنے تعلیمی اداروں سے نکلے، ہم نے وہیں پر یہ چیزیں سیکھنا شروع کی تھیں کہ شاعری کیا ہوتی ہے، ادب کیا ہوتا ہے، قومی ترانہ کیا ہوتا ہے اور قوم سے محبت کیا ہوتی ہے. لیکن اب اس زمانے میں موبائل نہیں تھا نا، ٹی وی نہیں تھا، یہ نہیں تھا، تو بچوں کی دلچسپیاں اور ترجیحات صرف کتاب تک محدود تھیں یا اپنی
اطراف میں ہونے والی محافل تک محدود تھی. اب کیسے ان کو نکالا جائے ان چیزوں سے, یا ان کے اندر ہی جیسے آپ کی کتاب ہے اس کے PDF بنے یا مختلف بنے, لوگوں تک پہنچائی جائے, لوگوں تک اپنا میسج کرنے, کیونکہ آج کا دور تو شارٹ ویڈیوز کا دور ہے, تو کچھ ایسی تحریک برپا کی جائے ان نوجوانوں کے درمیان, ان تک پہنچائی جائے. آپ تینوں سے میں تجویز لینا چاہوں گا. جی عابد بھائی. جی دیکھیے, اس کے اندر یہ کہ انڈیویجول اگر میں کرنا چاہوں اپنے طور پر تو اکیلے میں نہیں کر سکتا. صحیح. اس کے لیے چاہیے کہ میرے پیچھے کچھ لوگ ہوں, کوئی تنظیم ہو جو اس کے پورا کام کر سکے. اس کے اوپر ویڈیوز بنانے کو ہم لوگ تیار ہیں. ہم نے بنائی ہے قومی ترانے کے بارے میں جو ویڈیوز بنائی ہیں وہ بہت پاپولر ہوئی, لوگوں نے دیکھی اور لوگوں نے اس کو کنسیو کیا اس بات کو کہ ہاں واقعی یہ ہے. تو اس کے لیے جو ہے بیکنگ کی بہت ضرورت ہے. شکر بھائی آپ کیا کہیں گے؟ قوم کی اور نوجوانوں کی ذہن سازی ہے وہ پوری قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے, لیکن سب میں زیادہ ذمہ داری ہے اداروں کی. صحیح. جیسے محکمہ تعلیم ہے. اب جب ہم تعلیمی اداروں میں کوئز کمپٹیشن میں حصہ لیتے تھے یا ڈیبیٹس ہوتے تھے تو وہی چیزیں ہم جب ٹی وی پہ دیکھتے تھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ یار ہم گھر بیٹھے کوئز کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں. چونکہ عادت تھی کالج سے چیزوں کو دیکھنے کی, ہم نیلام گر دیکھ رہے ہیں, زینہ بزینہ دیکھ رہے ہیں, بہت سارے پروگرام آیا کرتے تھے. تو اچھا اب یہ دوسرا ادارہ جو ہے وہ آپ کا محکمہ ہے یا کیا ہے, اطلاعات یا ٹی وی کا جو ادارہ تھا یہ پیش کرتے تھے. یعنی آپ کو ایک چیز کی ٹریننگ ملی اسکولوں سے کالجز سے, پھر وہ چیز آپ کو یہاں ملتی تھی. اب نہ وہ اسکولوں میں ہو رہا ہے نہ ٹیلی ویژن پہ ہو رہا ہے, تو پھر وہ کہاں سے بچوں کے اندر اس چیز کا شوق ہوگا. پہلے کراچی میں عابد بھائی تو اچھی طرح جانتے ہیں, اس میں حصہ لے چکے ہیں, سال میں ہوتا تھا ہفتہ طلبہ ریڈیو پر. اس میں ڈیبیٹس ہوتے تھے, مباحثے ہوتے تھے, اس میں ادبی محاکمہ ہوتا تھا, اس میں کوئز پروگرام ہوتے تھے, اس میں ڈرامے ہوتے تھے. اور یقین کریں پورا شہر, صرف طالب علم نہیں, پورا شہر رات بھر جا کے سنتا تھا اسے. مجھے یاد ہے کہ عارف صاحب نے بھی ان پروگراموں میں حصہ لیا, مقابلے جیتے ہیں. ہم لوگ رات بھر جا کے سنا کرتے تھے اس کو. یعنی طالب اسٹوڈنٹس کا پروگرام ہے وہ, طلبہ کا پروگرام ہے, اور پوری دوسری جو ہے وہ غیر طلبہ وہ بھی سننے بیٹھے, اس لیے اتنے دلچسپی ہوتے. شاعری سے دلچسپی تو ہے, مجھے لگتا ہے میں نے جا کے دیکھا نوجوانوں میں, بھلے وہ آپ اور میں اس پہ اعتراض کریں گے, رومن میں لکھ رہے ہیں بہت سے لوگ, اردو کو پتہ نہیں, اللہ رحم ہی کرے اردو پہ, تو رومن کے لکھنے والوں سے تو میں پناہ ہی مانگتا ہوں. لیکن کام تو ہو رہا ہے, شاعری تو ہو رہی ہے, اداروں میں بھی ہو رہی ہے مختلف. بڑے اچھے شاعر ابھی پچھلے دنوں میں کراچی میں میرا خیال میں مارچ میں نہیں, اس کے بعد ایک مشاعرہ ہوا تھا کراچی میں, ایک مشاعرہ, اور میں نئے شاعر, کیا میں یقین کیجئے کہ میں نے جو فرسٹ ٹائم نام سنا اور جو ان کا کلام سنا, وہ لاہور سے آئے ہوئے تھے ینگ لڑکے, کیا زبردست شاعری, بہترین. پاکستان کی تو مزاحمت میں ایسی شاعری ہو رہی ہے. جیو نیوز میں ایک وہ پریزنٹر اینکر ہے وسیع, کیا نام ہے, ثانی کر کے کچھ, وجی ثانی, یہ بہت اچھا شاعر ہے. تو اس طرح سے شاعری تو ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک اور شگفتہ صاحب کی میں ایک بات کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں. دیکھیے شخصیت کی تعمیر جو ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے گھر سے. اب ہمارے گھر میں جب ایک کلچر آ گیا ہے کہ انگلش میڈیم اسکول, ایک تو وہ چیز جو ہے اس نے بڑا نقصان کیا. گھر میں اگر ہم اردو بولیں گے بچوں کو خود بخود اردو سمجھ آئے گی. میں اردو کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اردو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اپنی مادری زبان جو بھی ہے وہ بول کے اس میں بھی تعلیم دی جاتی ہے. تو پہلی بات یہ کہ اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس لٹریچر ہے, ہمارے پاس اثاثہ ہے, اب صرف استعمال کرنے اور اس سے فائدہ لینے کی ضرورت ہے. وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سیکنڈری اسکول ہے, پرائمری اسکول میں آئیں گے, سیکنڈری اسکول میں آئیں گے, تو وہ ٹیچرز بھی اگر ان کو کچھ پتہ ہے تبھی تو وہ کچھ آگے بتا سکیں گے. صحیح بات ہے. تو ان کی بھی پہلے تو تربیت ہونی چاہیے, ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہ چیز ہونی چاہیے. تو اب جیسے ہم ترانے کی بات کر رہے تھے, قومی ترانے کی, بیگ صاحب کی کتاب کی, کہ جس طرح وہ کتاب اگر وہاں اس کو اسکول میں ہم دیتے ہیں تو اس سے لوگ استفادہ کر سکتے ہیں. پتہ چلے گا کہ صاحب جو غلط فہمیاں ہیں اور جو تحقیق بیگ صاحب نے کی ہے اس سے پھر اور نئے راستے. اور ان تحقیقات کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں پہ تحقیق ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے, ہوتی چاہیے. اب تو بالکل آخر میں 2 منٹ رہ گئے, کیا میسج دینا چاہیں گے, شعر میں, الفاظ میں, یا کوئی نثر میں, کیا بات کہنا چاہیں گے؟ میں عموماً کئی برسوں سے ایک نظم پڑھتا آیا ہوں ایسے مواقع پر,
اور میری دعا ہے، وہ دعائیہ نظم ہے، دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے، میں وہ نظم جی مختصر سی ہے اگر آپ کہیں تو جی میں بالکل بالکل. نظم ہے کہ علیم ہے وہ، خبیر ہے وہ، سبحان اللہ. اسے خبر ہے وہ جانتا ہے کہ میری دھرتی کو پاک دھرتی کہا تھا جس نے، تو اس کے ذہن رسا کے گوشوں میں اس وطن کے ہر ایک پیر و جواں کے خوش رنگ مستقبل کے خواب ہوں گے. سبحان اللہ. کبھی نہ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ اس طرح کرب و ابتلا میں یہ قوم میری اسیر ہوگی، مروت و درگزر بھلا کر یہ رنجشوں کی عداوتوں کی سفیر ہوگی. واہ. میرے خدایا علیم ہے تو، خبیر ہے تو، تجھے خبر ہے تو جانتا ہے، جو میرے قائد نے خواب دیکھا تھا زندگی کا، محبتوں کا، صداقتوں کا، میری دعا ہے کہ اب تو پورا وہ خواب کر دے. جو ذلتوں میں، جو پستیوں میں گرے ہوئے ہیں انہیں تو اب آفتاب کر دے. سبحان اللہ. جو راہ میں جا بجا بچھے ہیں وہ سارے کانٹے گلاب کر دے. سبحان اللہ. میرے خدایا علیم ہے تو، خبیر ہے تو، تجھے خبر ہے تو جانتا ہے، میری دعا میں اثر نہیں ہے، میری دعا باریاب کر دے. سبحان اللہ. واہ بہت خوب. عارف بھائی مختصر بالکل 1 منٹ ہے. بیگ صاحب نے جو میسیج دے دیا اس کے بعد اور کیا میسیج ہو سکتا ہے؟ یہی ہے کہ ایک تو اپنے وطن سے محبت، وطن سے محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب دنیا میں جہاں بھی ہیں لیکن وطن سے محبت ہے، اور وطن سے محبت ہی کا یہ سب سلسلہ ہے، یہ طفیل ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جشن آزادی منا رہے ہیں. جی بالکل. آخر میں میں بھی یہی کہوں گا مختصراً کہ پاکستان جو ہے یہ قدرت کا عطیہ ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس کی قدر کریں اور جو جہاں ہے اپنے اپنے مقام پر جس شعبے میں ہے اس میں جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہمارا فرض ہے، اور جہاں کہیں ہم دنیا کے جس حصے میں ہیں، جس خطے میں ہیں، اپنا اپنا فرض پورا کریں اور پاکستان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں خلوص دل کے ساتھ کریں. بہت بہت شکریہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. دوستو ہمیں اس پاکستان کے اس عطیے کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اسے سنبھالنا ہے. خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.